जब उसकी आँख खुली तो खुद को इस वीरान कमरे में अकेला पाया। पहले तो वो काफ़ी देर तक यूं ही लेटी रही, फिर रात वाला मंजर याद करके एकदम उठ बैठी। मगर वो जालिम इंसान इस वक्त कमरे में नहीं था, तो फिर कहाँ था वो? जैसे ही वो बेड से उठने लगी, एकदम उसका सर चकराने लगा और वो बेड पर गिर गई। एक तो इस बेचारी ने कितने घंटों से कुछ खाया पिया नहीं था, ऊपर से अब इससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अभी वो अपना सर पकड़े बेड पर ही बैठी हुई थी जब कमरे का दरवाजा खुला और वही जालिम शख्स कमरे के अंदर आया। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। गुड मॉर्निंग माय ब्यूटी क्वीन। शहराम ने ट्रे मेज पर रखी और खुद इसके सामने आकर बैठ गया, जबकि इसके लहजे में अब भी सख्ती थी। अरीशा ने इसकी बात को नजरअंदाज किया, मगर जब इसके हाथ पर पट्टी बंधी देखी तो वो गौर से देखने लगी। ये वही जख्म था जो इसने कल रात उसे खुद ही दिया था, जिसका बदला शहराम बहुत अच्छे से ले चुका था। हेलो, जाके फेस वॉश करो और ये आकर ये खाना खाओ, वरना भूख के मारे पागल हो जाओगी और फिर तुम्हारी ये खूबसूरत रंगत भी कमजोर पड़ जाएगी। शहराम ने उसके गाल को छूते हुए कहा, जिस पर अरीशा ने उसका हाथ झटका, मगर शहराम इग्नोर कर गया। अब अरीशा एक बार फिर से अपनी अना को जताने के चक्कर में भूखी नहीं रहना चाहती थी, इसलिए जालिम शख्स की बात मानना ही बेहतर समझी। अरीशा वहां से उठकर मुंह धोने के लिए वॉश बेसिन के पास गई, क्योंकि ये घर बहुत सालों से बंद पड़ा था। यहाँ कोई आता जाता नहीं था, इसलिए सफाई ना होने की वजह से यहाँ बहुत धूल मिट्टी और बड़े बड़े जाले मौजूद थे। क्योंकि अरीशा को स्पाइडर से बहुत डर लगता था, इसलिए आंखें बंद करके चीखने लगी, जिस पर शहराम भागकर इसके पास आया। शहराम तो इसकी रग रग से वाकिफ था, उसे पता था कि स्पाइडर को देखकर अरीशा की जान निकल जाती है, इसलिए जानबूझकर इसने अरीशा को इस तरफ भेजा था। क्या हो गया, क्यों शोर मचा रही हो? शहराम ने सख्त सांस लिए उससे सवाल किया, जिस पर वो पीछे की जानिब हटी। वो देखो स्पाइडर। अरीशा ने छोटी सी मकड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ तो इतनी बड़ी होकर इतने से कीड़े से डर रही हो? वैसे तो बड़ी हिटलर बनी फिरती हो। शहराम इसके सर पर खड़ा उसे ही सुनाया जा रहा था, जिस पर अरीशा उसे गुस्से से देखने लगी। हद में रहो अपनी, समझे? और वो इतनी सी नहीं, इतनी बड़ी है, नजर नहीं आता क्या अंधे हो? अरीशा उससे लड़ने में मसरूफ थी, जबकि इस बात से जानती कि जिस बात से वो इतना डर रही है वो इसके कितने करीब आ चुकी है। अंधा मैं नहीं हूँ, अंधी तुम हो, देखो करने प्यार से वो चलती हुई तुम्हारे पास आ रही है। शहराम को तो मजा आता था उसे परेशान करके। अभी वो शहराम की बात को समझने की कोशिश कर रही थी जब उसकी नजर स्पाइडर पर गई, जो वाकई जमीन पर चलती हुई इसके करीब आ चुकी थी। अरीशा ने जोरदार छलांग मारी और चीखते हुए शहराम के पीछे छुप गई। हटाओ हटाओ इसको प्लीज। शहराम तो दिल में बहुत खुश हो रहा था उसे तंग करके, मगर इस बेचारी की तो जान पर बनी हुई थी। नहीं, मैं नहीं हटा रहा, और वैसे भी तुम हो ही इस लायक। ये तो एक छोटी सी स्पाइडर है, मैं तुम पर उससे बड़ी स्पाइडर छोड़ूंगा और बाहर से कमरा लॉक कर दूंगा। वो इस हालत में भी इसको डरा रहा था, क्योंकि अब तक जो जो उसने कहा था वो करके भी दिखाया था, इसलिए अरीशा डर के मारे रोने लगी, वो भी बिना आवाज के, जिसे देखकर शहराम काफी इंजॉय कर रहा था। पहले प्रॉमिस करो मेरी बात मानोगी? शहराम ने इसके बिल्कुल करीब जाते हुए पूछा, जिस पर वो बेध्यानी में सर इस बात में हिलाने लगी। गुड। तो शहराम ने इसे अपनी गोद में उठाया और बेसन के पास ले जाने लगा। क्योंकि वो अब तक खौफजदा थी, इसलिए इसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में दबोचने लगी और उसके सीने में सर छुपा आ गई। अरीशा बस करो, ज्यादा नखरे मत दिखाओ, सामने देखो वो रखा ब्रेस्ट और ब्रश। चलो शाबाश, 5 मिनट के अंदर अंदर जल्दी से ब्रश करो और फेस वॉश करो जल्दी। अरीशा को डरते देखकर शहराम सख्ती से कहने लगा, जिस पर अरीशा ने इसे हैरत से देखा। वो किस तरह इसको गोद में उठाए मुंह धुलवाने के लिए खड़ा हुआ था। अरीशा ने वक्त जाया किए बिना जल्दी जल्दी पेस्ट को ब्रश पर लगाया और जल्दी जल्दी ब्रश करने लगी और फिर सामने रखे साबुन को घूरने लगी। क्या घूर रही हो? शहराम ने उसे यूं साबुन को घूरते देखा तो चिल्लाते हुए बोला। एक तो वो इस रात उसका हाथ जख्मी कर चुकी थी और अब वो इसे गोद में लिए कब से खड़ा हुआ था, तो वो नवाबजादी बड़े आराम से अपने काम कर रही थी। शहराम के हाथ पर बंधी पट्टी खून की वजह से लाल होने लगी। ये क्या है? अरीशा ने इसकी तरफ घमंडी अंदाज में पूछा, जिससे किसी स्कूल की प्रिंसिपल हो। नजर नहीं आ रहा साबुन है, इसे मुंह पर लगाओ और फिर से पानी से मुंह धो लो। शहराम ने भी टिका कर जवाब दिया। आर यू मैड? मैं अरीशा खानजादी इस घटिया साबुन को अपने फेस पर अप्लाई करूंगी? नेवर। अरीशा फिर से अपने पुराने अंदाज में आ गई थी, जिस पर शहराम को बहुत गुस्सा आता था। बात सुनो, तुम किसी मिनिस्टर की औलाद नहीं हो, समझी? और अगर हो भी तो होंगी अपने घर की। ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी से चलना पड़ेगा। ज्यादा कर दिखाई तो वो जो सामने कमरा है ना, वहां से भी बड़ी स्पाइडर है, वहीं बंद कर दूंगा तुम्हें मैं, समझी? पड़ी रहना अपनी नाक को लेकर। शहराम इसे गोद से उतारने लगा, मगर तभी अरीशा को ख्याल आया कि अगर इसकी बात ना मानी तो वो वाकई ऐसा भी कर देगा, इसलिए जल्दी से साबुन से अपना मुंह धोने लगी। बज़ाहिर तो वो बहुत सख्त दिखाई दे रहा था, मगर अंदर ही अंदर अरीशा की हरकतें से मजा ले रही थी। वह बिल्कुल नहीं बदली थी। बचपन से लेकर अब तक इसके डर, इसकी पसंद, इसके शौक वही थे जो पहले हुआ करते थे। डन। अरीशा ने मुंह बनाते हुए कहा, जैसे इसने फेस वॉश करके शहराम पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो, जिसे वह सारी जिंदगी उतार नहीं सकता।
गुड। शहराम इसे यूं ही गोद में लिए कमरे की तरफ आया। अब तो उतर जाओ, क्या सारी जिंदगी यूं ही मेरी गोद में रहने का इरादा है? शहराम की बातों एक झटके से इसकी गोद से उतरी और मुंह बनाते हुए इसे देखने लगी। शहराम ने इसके सामने खाने की ट्रे रखी और इसे खाने का इशारा किया और खुद सोफे पर जा बैठा। अरीशा भूखों की तरह खाना खाने में मसरूफ थी, जबकि वो इसे यूं खाना खाते देखकर मुस्कुरा रहा था। मगर जब अरीशा की नजर उस पर गई तो जल्दी से मुंह मोड़ लिया। अब उसका ध्यान अपने हाथ पर बंधी पट्टी पर था। शहराम ने दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और अपनी बैंडेज करने लगा। वो बड़े आराम से एक ही हाथ से अपनी बैंडेज कर रहा था, जैसे इस काम में बहुत एक्सपीरियंस हो, जिसे अरीशा बड़ी हैरत से देख रही थी। माही, आप इसमें इतना परेशान हो रही हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। माही इस वक्त रोहिल के साथ एक रेस्टोरेंट में मौजूद थी। वो अरीशा को लेकर बहुत परेशान थी और अब वो पछता रही थी हेलीकॉप्टर में आकर। अगर वो अपने दोस्तों के साथ प्लान में ही होती तो शायद अरीशा इसके साथ ही होती और वो ऐसा मैसेज करके यूं गायब न होती। रोहेल, मैं कैसे परेशान ना हूँ, वो दोस्त है मेरी। पता नहीं वो इस वक्त किस हाल में होगी, कहाँ होगी। इससे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? माही के तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अरीशा ने आखिर सबको इस तरह का मैसेज क्यों भेजा था। आखिर ये कैसी हमाकत की थी उसने। माही, लिसन टू मेरी जान, देखो सब ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। वो जहाँ भी है ठीक है, आई होप ऐसा ही होगा, प्लीज परेशान मत हो। रूहेल ने तो बहुत कोशिश की उसे अपनी तरफ से दिलासा देने की, मगर माही आखिर किस तरह से इतनी बड़ी बात को ना सोचती। आखिर अरीशा इसकी बहुत गहरी दोस्त थी और फिर इसने ये बात अपने डैड से भी शेयर नहीं की थी, क्योंकि अगर वो ये बात अपने डैड को बताती तो इसे सब कुछ सच बताना पड़ता कि वो प्लेन में नहीं हेलीकॉप्टर में आई थी। माही रूहेल से मिलने के बाद जिनिश के घर चली गई, जबकि जिनिश और हारिस खुद हारून के लिए परेशान थे, क्योंकि हारून ना कॉल रिसीव कर रहा था ना ही मैसेज का जवाब दे रहा था। जिनिश और हारिस ने माही को हारून के बारे में बताया तो वो लोग हारून के फ्लैट पर चले गए, जहाँ दरवाजा अंदर से बंद था। ओके सॉरी, मोबाइल मिल गया। इन सबको वहां खड़े आधा घंटा हो गया था, मगर कोई भी गेट पर नहीं आया। मुसलसल बेल बजाने के बाद हारून ने दरवाजा खोला। हारिस जल्दी से फ्लैट के अंदर गया, जबकि इसके पीछे जिनिश और माही भी अंदर आ गए। हारून, तुम हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे और ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपनी? हाँ, मुसलसल सिगरेट नोशी करने की वजह से उसके चेहरे का रंग ही उड़ा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, मुसलसल जागने की वजह से हालत निढाल थी। हारिस, मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लग रही। जिनिश इसकी हालत का जायजा लेते हुए कहने लगी। हारिस, वो आरू। हारून इस हाल में भी अरीशा को याद कर रहा था। हारून, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अरीशा के डैड तुर्की में ही हैं ना, वो ढूंढ लेंगे उसे। हारिस ने उसे समझाते हुए कहा और सोफे पर बिठाया, जबकि हारून हारिस के गले लगकर रोने लगा। हारिस, मुझे अरीशा चाहिए, मुझे मेरी आरू वापस चाहिए। वो पता नहीं कहाँ होगी, कौन होगा उसके पास। हारून ने यूं ही रो रो कर अपनी हालत खराब की हुई थी। हारून, प्लीज यार, तुम तो ऐसे ना रहो, देखो सब ठीक हो जाएगा, प्लीज खुद को संभालो, प्लीज यार। हारिस ने इसे दिलासा देते हुए चुप करवाया, जबकि हारिस भी ये बात समझ चुका था। हारून का अरीशा के लिए ये रोना कोई गहरी दोस्ती की लामत नहीं, बल्कि हारून के जज्बात कुछ और ही हैं। बस करो तुम, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये जिम्मेदारी तुम्हें दी थी ना मैंने, फिर आखिर कैसे कैसे तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी, कैसे आखिर? एसके का पारा आज भी हाई था। वो कॉल पर मौजूद दूसरे शख्स पर मुसलसल चीख रहा था। एसके के आने से एसके ने गुस्से से फोन को जमीन पर मारा और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सर, डॉन की तरफ से खुफिया खबर मिली है। बको, एसके ने चिल्लाते हुए बोला, जिस पर वह शख्स बिना वक्त जाया किए बोल पड़ा। सर, डॉन के फार्म हाउस पर मौजूद हमारे जासूस ने ये खबर दी है कि डॉन के आदमियों ने गुल खान के कुछ आदमियों को खुफिया तौर पर मौत के घाट उतारा है, जिनमें से एक आदमी के जिस्म से कोई डिवाइस मिली है, वही डिवाइस जिसके पीछे डॉन और बीस्ट कई सालों से थे। वह शख्स अपनी बात मुकम्मल करके नजर झुका गया, जबकि इसकी दी हुई खबर एसके के सर पर किसी पहाड़ की तरह टूटी थी। इसको एक और शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था। वो पागलों की तरह चीखते हुए सामने मेज पर रखी चीजें तोड़ रहा था। वो समझ चुका था इसका अंजाम बहुत करीब है, या बीस्ट के हाथों या फिर डॉन के हाथों, मगर मौत तो उसको होनी ही थी। सॉरी। अरीशा कब से इस कमरे में बैठी हुई थी, यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही थी, तभी वो कमरे में आया। ये पहनो और तैयार हो जाओ, शहराम ने इसके सामने शॉपिंग बैग उछालते हुए लापरवाही से कहा, जिस पर अरीशा इसे आंखें छोटी करते हुए देखने लगी। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम, अरीशा ने इन बैग्स को दूर फेंकते हुए गुस्से से कहा, जिस पर इसने बिना पलटे जवाब दिया। व्हाट यू मीन? मतलब ये कि हम यहाँ से जा रहे हैं, शहराम मोबाइल में मसरूफ अंदाज में कहने लगा, जिस पर अरीशा जल्दी से उठकर इसके करीब आई। क्या मतलब? सारे मतलब आज ही समझा दूं? शहराम पलटकर 2 कदम आगे आया, जिस पर अरीशा पीछे हुई। मुझे वापस जाना है, मुझे मेरे डैड के पास जाना है, आज अभी, अरीशा ने इसे हुक्म देने वाले अंदाज में कहा, जिस पर शहराम ने एक तरफा मुस्कुराहट उछाली। ओह रियली, सुना नहीं तुमने? मुझे मेरे डैड के पास जाना है, मुझे पाकिस्तान जाना है। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? आखिर चाहते क्या हो तुम मुझे? हाँ, यूं कैद करके क्या मिलेगा तुम्हें? सुकून। अरीशा बिना सांस लिए बोली चली जा रही थी, जिस पर शहराम ने एक ही लफ्ज
کہا اور ایسا کہا کہ اس کی آواز اس ویران گھر کے ہر کونے میں گونج رہی تھی۔ سکون ملے گا مجھے، سمجھی تم؟ اب چپ چاپ یہ کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ، ورنہ کیا؟ ورنہ تمہیں اسی کمرے میں زندہ جلا دوں گا، سمجھی؟ شہرام نے اپنی بات مکمل کر کے جانے لگا، تبھی عریشہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ہوں ظالم کھڑوس انسان، جس پر شہرام نے ایک نظر اسے دیکھا اور دروازہ لاک کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اف، کہاں پھنس گئی میں یار، ڈیڈ پلیز مجھے ڈھونڈ لیں، پلیز مجھے اس ظالم انسان سے بچا لیں۔ عریشہ کو اس وقت اپنی قسمت پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر کچھ سوچ کر زمین پر پڑے بیگز کو اٹھا کر دیکھنے لگی، جن میں سے ایک ریڈ کلر کی فراک تھی اور دوسرے میں ریڈ دوپٹہ اور اس کے ساتھ ہی ایک لپسٹک۔ یہ کیا مذاق ہے؟ میں بھلا اتنا ہیوی ڈریس کیوں پہنوں گی، وہ بھی ایک تھرڈ کلاس مارکیٹ سے لایا گیا؟ عریشہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ ہمیشہ ڈیزائنر ڈریسز پہنتی تھی، وہ بھی یا تو سمپل سے یا پھر ماڈرن۔ اتنا ہیوی ڈریس تو اس نے صرف برائڈ کو پہنے دیکھا تھا، مگر مجبوری تھی۔ اب جب وہ ظالم انسان اسے وارن کر کے گیا تھا تو اسے یہ بات ماننی پڑ رہی تھی، ورنہ وہ کھڑوس انسان کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا تھا۔ عائشہ نے وہ ڈریس پیکنگ سے نکالا اور پہننے لگی، کیونکہ وہ پہلے ہی اتنی خوبصورت سی پیاری سی دکھتی تھی، اس لیے لال رنگ کے ڈریس میں اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ شہرام کا دیا ہوا پہلا ڈریس تو وہ پہن چکی تھی، مگر پیچھے لگی ڈوری باندھنے میں سے تھوڑی مشکل ہو رہی تھی۔ اوف، یہ کس قسم کا ڈریس ہے یار! اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح پیچھے گردن کی طرف کی ڈوری باندھے۔ تبھی دروازہ کھلا اور شہرام اندر آیا۔ جب نظر سامنے کھڑی عریشہ پر پڑی تو جیسے دیکھتا رہ گیا، وہ ان کپڑوں میں کتنی خوبصورت لگ رہی تھی، بنا میک اپ کے بھی قیامت ڈھا رہی تھی وہ۔ شہرام چلتا ہوا اس کے پاس گیا تو وہ اسے اگنور کر کے اپنی ڈوری باندھنے میں الجھی رہی۔ شہرام اس کے پیچھے جا کر اس کے بالوں کو آگے کرنے لگا، جس پر عریشہ تھوڑا گھبرائی۔ شہرام نے ڈوری باندھی اور اس کے کان کے پاس سرگوشی کرنے لگا، آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو مائی بیوٹی کوئین۔ شہرام کے ہاتھ اب اس کی کمر پر تھے، جنہیں محسوس کر کے وہ مسلسل گھبرا رہی تھی، کیونکہ وہ تھا بھی ایسا، کب کیا کر جائے کچھ پتہ نہیں۔ عریشہ نے اسے پیچھے دھکا دے کر اپنا بچاؤ کیا، جس پر شہرام کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے تھے۔ عریشہ کو پتا تھا کہ وہ اب اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، اس لیے بات کو گھمانے کے لیے اس نے اپنی بک بک دوبارہ سے شروع کر دی۔ تم نے مجھے اتنا تیار کیوں کروایا ہے؟ ہاں، کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ عریشہ نے ایبرو کا زاویہ بناتے ہوئے پوچھا، جس پر شہرام 2 قدم آگے آیا۔ اپنے گھر؟ مطلب تم واقعی مجھے میرے ڈیڈ کے پاس لے کر جا رہے ہو؟ مگر اتنا تیار کروا کر کیوں؟ تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو گھر تمہارے ڈیڈ کا ہے وہ تمہارا بھی گھر ہے؟ تم وہاں اب تب تک نہیں جاؤ گی جب تک میری مرضی نہ ہو، اور رہی تیار ہونے کی بات تو وہ تمہیں کچھ دیر میں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ شہرام نے ایک نظر اس پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ آخر وہ کیا کرنے والا تھا؟ عریشہ کو اس شخص کی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، آخر وہ کہہ کر کیا گیا تھا؟ تقریباً 15 منٹ بعد عریشہ کو کمرے کے باہر سے کچھ لوگوں کی آوازیں آنے لگیں۔ جب اس نے کمرے سے باہر جھانک کر دیکھا تو 4 نقاب پوش لڑکوں کو باہر کھڑا دیکھا تو اسے یہی تو پتا تھا کہ شہرام کتنا خطرناک ظالم نما شخص ہے، مگر وہ اتنا گھٹیا نکلے گا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ شہرام جیسے ہی کمرے کے پاس آنے لگا، عریشہ نے اندر سے کمرہ لاک کر دیا۔ جب شہرام نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ سمجھ چکا تھا دروازہ اندر سے بند ہے۔ Hey, what are you doing? Open the door. شہرام کو اس کی حرکت بہت عجیب لگی، جبکہ اندر عریشہ کی جان نکل رہی تھی۔ Listen to me, عریشہ, I said open the door. شہرام نے پھر سے غصے میں کہا، مگر عریشہ نے کوئی جواب نہ دیا، جس پر شہرام کو غصہ آنے لگا۔ اب وہ اس کے اندر کا بیسٹ جتا رہی تھی۔ شہرام نے بنا وقت ضائع کیے بنا دروازہ توڑنے کی کوشش کی، کیونکہ کافی گھر سالوں سے پرانا تھا، یہاں کی ہر چیز خستہ ہو چکی تھی، اس لیے دروازے کو ٹوٹنے میں 2 منٹ بھی نہ لگے۔ شہرام نے 2-3 لاتوں میں ہی اس دروازے کو توڑ دیا تھا۔ جب وہ اندر آیا تو عریشہ ڈری سہمی کھڑی تھی۔ شہرام غصے سے اس کی طرف بڑھا، مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ یہ کیسی حرکت تھی؟ شہرام گھراتے ہوئے اس کی طرف آیا، جس پر عریشہ ڈر کے مارے آنکھیں بند کر گئی۔ شہرام نے دوپٹہ بیڈ سے اٹھایا اور اس کے ہاتھوں میں تھمایا۔ سیدھی شرافت سے پہنو اور باہر چلو میرے ساتھ۔ عریشہ اسے ناسمجھی والے انداز میں دیکھنے لگی، جس پر اسے اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا۔ سنائی نہیں دیا؟ پہنو ابھی۔ شہرام کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں باہر نہیں آؤں گی، تم سمجھے دھوکے باز انسان، تمہیں کیا لگا میں پاگل ہوں جو تمہارے اس گھٹیا ارادوں سے بے خبر رہوں گی؟ عریشہ کی بات پر شہرام اسے گھورنے لگا، آخر وہ کس بارے میں اس سے بات کر رہی تھی؟ عشق کرتے ہو مجھ سے؟ یہ ہے عشق تمہارا؟ جھوٹے مکار فراڈی انسان، میں نہیں آؤں گی تمہارے ان گھٹیا دوستوں کے سامنے، سمجھے تم؟ عریشہ کی بک بک اب اس کی سمجھ میں آئی تھی، وہ اس کے بارے میں کتنا غلط سوچ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے جذباتوں کا بار بار مذاق بناتی تھی، نہ جانے کیوں اس کی محبت کو ہر بار اس کے منہ پر مار دیتی تھی، مگر وہ بھی شہرام ملک تھا، اس نے قسم کھائی ہوئی تھی اس بیوقوف لڑکی کو اپنا بنانے کی، جو کہ وہ پوری کرنے والا تھا۔ چپ، ایک دم چپ، اب ایک لفظ بھی کہا تو تمہارے باپ کو جہنم پہنچانے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا میں۔ شہرام کے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہ اسے عجیب نظروں سے گھورنے لگی، غصے سے چلتی اس کے قریب آئی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ کیا کیا ہے تم نے میرے ڈیڈ کے ساتھ؟
بتاؤ مجھے جنگلی جانور، میں نے کہا بتاؤ مجھے۔ عائشہ نے شہرام کا گریبان دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑا اور جواب مانگنے لگی، جس پر شہرام نے ایک ہی ہاتھ سے اسے قابو کر کے خود کے قریب کیا۔ فی الحال تو کچھ نہیں کیا، لیکن اگر تم یہ دوپٹہ پہن کر باہر نہیں آئی تو پھر جو تمہارے باپ کے ساتھ میں کروں گا اس کی ذمہ دار تم ہوگی عریشہ خان، شہرام نے اسے ڈراتے ہوئے کہا، جس پر اسے اپنے ڈیڈ کی بہت فکر ہونے لگی۔ آخر وہ چاہتا کیا تھا اس سے اور اس کے ڈیڈ سے جو اتنا سب کچھ کر رہا تھا؟ تم کیا کرنے والے ہو میرے ساتھ، اور یہ لوگ کون ہیں؟ علیشا کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہوئے، پھر وہ چاہے کتنی گھمنڈی نوابزادی ہی کیوں نہ تھی، مگر تھی تو ایک لڑکی نہ، اور ایک لڑکی کے لیے اپنی عزت نفس سے بڑھ کر اور کچھ بھی قیمتی نہیں ہوتا۔ میں جو کرنے والا ہوں وہ بہت ثواب کا کام ہے، سمجھی؟ اور ایک اور بات، اگر باہر سب کے سامنے تم نے اپنی آواز نکالنے کی کوشش کی یا بک بک شروع کی تو وہیں پر زبان کاٹ کر پھینک دوں گا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ اسے دھمکی دے کر جانے لگا، مگر تبھی واپس مڑا۔ You have only 20 minutes, 2 minutes. جلدی باہر آؤ، ورنہ تمہارا باپ جو دوسرے ملک میں بیٹھ کر آرڈر چلا رہا ہے، تم جانتی بھی نہیں اس کی زندگی میرے آرڈر کی محتاج ہے۔ اگر تم نے کوئی بھی گڑبڑ کی یا یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، کوئی ہوشیاری دکھائی تو I swear میری فون پڑ کر تمہارے باپ کے مینشن کے ساتھ لگے ہوئے بم پھٹ جائیں گے اور تمہارے باپ کا وجود جل کر راکھ ہو جائے گا۔ And it's not just a joke baby, trust me. شہرام کی بات پر عریشہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور وہ آخر کس حد تک ظلم ڈھا رہا تھا اس لڑکی پر۔ تم شہرام ملک کی جنون کی آخری حد ہو، شہرام ملک کے عشق کی اکلوتی وارث ہو تم پر زیادہ ظلم نہیں کروں گا میں۔ شہرام اس کا گال تھپتھپاتا اور ایک دل جلانے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ عریشہ کو ایک طرف اپنی عزت نفس کی فکر تو دوسری طرف سے اپنے جان سے پیارے باپ کی فکر ہو رہی تھی۔ نہ جانے آج اس کے ساتھ وہ ظالم بھیڑیا کیا کرنے والا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھا، بے حد خوش۔ اپنے مینشن کے تمام ملازموں کو اس نے اپنی جیت کی خوشی میں بہت سے تحائف دیے اور اپنے گارڈز کی تنخواہ دگنی کر دی۔ وہ خوش کیسے نہ ہوتا، آخر اتنے سالوں سے پہلی بار اس نے 20 پر چھوٹا ہی صحیح مگر ایک وار کیا تھا، جس کی خوشی آج اس کے مکروہ چہرے پر جھلک رہی تھی۔ جو چپ اس کو ملی تھی وہ کوئی عام چپ نہیں تھی، اس چپ کے اوپر ریڈ کلر کا بال نما تار موجود تھا، جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بیسٹ کے پاس موجود 4 چپس سے بھی زیادہ قیمتی چپ تھی۔ اس میں گل خان اسکی اور اس کے خود کے کالے کرتوتوں کے ثبوت موجود تھے۔ اس نے اب تک اس چپ کو صرف چھوا تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا تھا اس چپ میں سے وہ اپنے کالے کرتوتوں کے تمام ثبوت ختم کر دے گا، مگر اس چپ کو اوپن کرنے کے لیے درست پاس ورڈ کی ضرورت درکار تھی۔ اگر غلط پاس ورڈ لگایا تو اندر گیا ایسا تو صرف 4 ہی ممکن ہوگا۔ 5ویں بار اگر غلط پاس ورڈ ایڈ کیا تو اس ڈیوائس کے اندر کا سارا ڈیٹا ڈیمیج ہو جائے گا۔ ڈون کا مقصد صرف اس چپ میں سے اپنے خلاف ثبوت ختم کرنا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ اس چپ کے ذریعے اسکی اور گل خان کو تباہ و برباد کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس چپ کو ان دونوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا تاکہ تمام گینگسٹرز یہ جان لیں کہ ڈون کا نام سب سے اوپر ہے اور ڈون سے زیادہ طاقتور کوئی بھی نہیں۔ مگر کوئی تھا جو ایک انگلی کے اشارے سے ڈون کی ساری اکڑ نکال سکتا تھا، اور ڈون اس شخص کی طاقت سے اچھی طرح سے واقف بھی تھا، اور وہ بیسٹ کے ہاتھوں اپنے انجام کا سوچ کر کانپتا بھی تھا، مگر شاید اپنے اس 4 دن کی خوشی میں کچھ زیادہ ہی اندھا ہو گیا تھا اور یہ بھول بیٹھا تھا کہ باقی کی چپس بیسٹ کے پاس موجود ہیں، جن میں اس کے خلاف زیادہ نہیں مگر اتنے ثبوت موجود ہیں کہ اگر وہ قانون کے ہاتھ لگ گئی تو اسے کئی سالوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ترکی میں ہر طرف عریشہ کو تلاش کیا جا رہا تھا۔ شفقت صاحب کا رو رو کے برا حال تھا، اور پاکستان میں ہارون جو عریشہ کے غم میں آدھا ہوا جا رہا تھا اور خود کو کوس رہا تھا کہ آخر اس نے عریشہ سے اپنے اظہار محبت کیوں نہیں کیا تھا، آخر اس نے کیوں عریشہ کی ٹھیک سے حفاظت نہیں کی تھی، کیوں ہمیشہ اسے اپنی مرضی چلانے دی تھی۔ جب بھی اس نے کہا کہ ہوتے کون ہو تم مجھے روکنے والے، تو آخر اس نے کون کا مطلب اسے کیوں نہیں سمجھایا۔ روہیل میں آپ کو کب سے کال کر رہی تھی، آپ نے فون کیوں نہیں اٹھایا؟ ماہی نہ جانے صبح سے روہیل کو کتنی بار کال کر چکی تھی، مگر روہیل کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ ماہی کو تو جان نکل رہی تھی روہیل کی فکر میں، ایک طرف عریشہ کی فکر اور دوسری طرف روہیل کی ماہی کو فکر۔ کہیں اس کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو، کہیں ان مخالفین نے روہیل کو پھر سے کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ ماہی کا وائس نوٹ سنتے ہی روہیل نے اسے کال کی تو ماہی نے سیکنڈ ضائع کیے بغیر کال ریسیو کر لی۔ میری جان میں بزی تھا، دراصل یونی فرینڈ کا نکاح ہے آج، تو بس وہیں پر جانے کی تیاری کر رہا تھا، سوری جان۔ روہیل کو نہیں پتا تھا ماہی اس کے لیے زیادہ پریشان ہو جائے گی۔ روہیل تو آپ مجھے بتا بھی سکتے تھے، مگر آپ کا تو نمبر ہی آف جا رہا تھا، آپ کو نہیں پتا مجھے کتنی فکر ہو رہی تھی آپ کی، اور آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں میری جان۔ ماہی نے آج پہلی بار ناراضگی ظاہر کی تھی، جس پر روہیل کو اس پر بے انتہا پیار آیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فون سے نکل کے اس کے پاس آ جائے۔ سوری جان، بہت بزی تھا، قسم سے مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چل سکا، بٹ ڈونٹ وری، آ جاؤں گا اپنی جان سے ملنے، روہیل اسے منانے والے انداز میں کہنے لگا، جبکہ ماہی کی باتوں سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھرنے لگی۔ پکا آپ آئیں گے نا، مگر کیسے؟ ماہی کچھ سوچتے ہوئے بولی، جس پر روہیل مسکرانے لگا۔ جیسے ہمیشہ آیا کرتا تھا، بالکل ویسے ہی، روہیل نے سرور بھرے لہجے میں کہا تو ماہی بلش کر گئی۔
ہاں سمجھ گئی، کھڑکی سے۔ ماہی کی بات پر روہیل کہا لگانے لگا تو ماہی بھی ہنسنے لگا۔ روہیل اسے خدا حافظ کہہ کر بیسٹ کے اپارٹمنٹ چلا گیا تھا، جہاں وہ باسم اور نوفل کے ساتھ بیسٹ کی بتائی گئی جگہ پر جانے والا تھا۔ آج اس بند کمرے کو کھولا گیا تھا، جہاں پر بہت سے بڑے بڑے جالے اور بہت دھول مٹی تھی، اور یہاں موجود سامان پر سفید رنگ کی چادریں ڈالی ہوئی تھی۔ یہ نکاح پوشوں میں سے ایک جو نوفل تھا تمام چادروں کو صوفے سے ہٹانے لگا۔ جلدی جلدی ہاتھ چلا، آلس انسان۔ باسم نے اس کے کندھے پر رکھ کر پیڑ مارا، جس پر نوفل اپنی انہی حرکتوں پر آ گیا۔ ہائے اللہ جی، کیسا ظالم شوہر ہے میرا! ہائے میرا تو نصیب ہی پھوٹ گئے، ماں باپ تو بیاہ کر مر گئے، مجھے سزا میں تنہا چھوڑ گئے، ہائے میں ننھی سی جان! نوفل نے ایک انداز سے اپنے کندھے کو پکڑتے ہوئے زنانہ انداز میں کہا۔ ابے او، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ تجھ میں آدھی عورتوں کی آتما آتی ہے، مگر یار تو پورا کا پورا سہاگن بن رہا ہے۔ بھائی خیریت تو ہے نا؟ باسم نے سر پکڑتے ہوئے کہا، جس پر نوفل زنانہ چال چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ہوں ڈارلنگ، یہ سب میں نہیں کہہ رہا، یہ سب مہر کہے گی ایک دن تجھے۔ اوئے پاگل، کیا ہے؟ میں اپنی مہر سے تجھ تھوڑی یہ سب کام کرواؤں گا۔ باسم مہر کا نام سن کر سیدھا کھڑا ہوا، جس پر روہیل اسے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ جانے کتنے دنوں کے بعد گلی میں آج چاند نکلا۔ روہیل کو ہنستا دیکھ کر نوفل پھر سے اپنی بےسری آواز میں گانا گانے لگا۔ فکر نہ کر، تو بھی شادی کر لے، پھر یہی گانا ہم تیرے لیے بھی گایا کریں گے۔ روہیل کی بات پر نوفل شرمانے لگا جیسے لڑکیاں شرماتی ہیں۔ تبھی شہرام کمرے میں آیا اور ساتھ ہی وہ چوتھا نقاب پوش بھی۔ شہرام کے آتے ہی روہیل نے اپنا چہرہ نقاب سے ڈھک لیا، جبکہ شہرام نے چوتھے نقاب پوش کے ساتھ سب کو ہی بیٹھنے کا کہا تو سب صوفے پر جا کر بیٹھ گئے۔ شہرام وقت کو مزید ضائع کیے بغیر سامنے کمرے میں آ گیا، جہاں عریشہ موجود تھی۔ وہ اب تک یوں ہی ساکت بیٹھی ہوئی تھی۔ شہرام نے کیا گوگلتی نظر اس پر ڈالی اور بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پہ پہنایا اور ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اپنے ساتھ لے کر آنے لگا۔ عریشہ دل ہی دل میں دعا کر رہے تھے اور کسی بھی طرح اس جنگلی انسان کے ناپاک ارادوں سے بچ جائے۔ شہرام نے اسے اپنے ساتھ ہی صوفے پر بٹھایا۔ نکاح شروع کریں۔ اب تک عریشہ کو اس کے ارادے بہت ناپاک لگ رہے تھے، مگر جب شہرام نے ایک نقاب پوش پر نکاح کا کہا تو جیسے عریشہ کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ شہرام کی بات پر ایک نقاب پوش نے نکاح شروع کیا۔ عریشہ اس بات پر حیران تھی، اگر وہ شخص اس سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تو یہ اس طرح سے نقاب پوشوں کو لے کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھلے وہ گواہان تھے، مگر ان کے چہرے چھپانے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ عریشہ خان ولد شفقت خان، آپ کا نکاح۔ شہرام خان ولد شفقت خان، آپ کا نکاح شہرام ملک ولد اشفاق ملک سے 1 کروڑ سکہ رائج الوقت کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ 1 کروڑ کا سن کر عریشہ دنگ رہ گئی تھی۔ جو شخص بچپن میں سے چھوٹے چھوٹے تحفے دیا کرتا تھا، آج اسے حق مہر میں 1 کروڑ دے رہا تھا۔ عریشہ کی خاموشی پر شہرام اسے غصے سے گھورنے لگا۔ اپنے ہاتھ پر شہرام کی انگلیوں کا دباؤ محسوس کرتی ہوئی وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ سیدھی شرافت سے جواب دو، ورنہ اپنے باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شہرام کی دھمکی پر عریشہ نے ایک نظر اٹھا کر شہرام کو دیکھا، جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ عریشہ التجائی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر وہ بھی شہرام تھا، وہ تو رحم کا مطلب بھی نہیں جانتا تھا۔ شہرام نے اپنے موبائل سے کسی کا نمبر ڈائل کیا تو عریشہ کی جان نکلنے لگی۔ قبول ہے، عریشہ نے ڈرتے ہوئے قبول کہا، اور پھر یوں ہی شہرام نے بھی جلدی سے قبول کیا، اور پھر پیپرز پر سائن کر کے وہ نقاب پوشوں کو باہر چھوڑنے چلا گیا۔ ایس کے پہلے ہی ڈان کو چپ ملنے والی بات کو سوچ سوچ کر آگ بگولا ہوئے جا رہا تھا، جبکہ ڈان نے اسے جلانے کے لیے کال کر دی۔ ہیلو ایس کے، کیا حال ہے؟ بھول تو نہیں گئے ہمیں؟ ڈان کی بات کو ایس کے کی خاموشی سے سنتا رہا، جبکہ ڈان پھر سے اس سے مخاطب ہوا۔ اپنے دوست کو مبارکباد نہیں دو گے ہاں؟ ڈان نے ایک بار پھر اس کا دل چرانا چاہا۔ کس بات کی مبارکباد؟ اوہ ہاں، یہ تو میں تمہیں بتانا ہی بھول گیا، دراصل مجھے ٹاپ 1 ڈیوس مل چکی ہے، ڈان نے مزے لیتے ہوئے کہا، جس پر ایس کے نے غصے سے سامنے پڑا گلاس توڑا، جس کی آواز ڈان بھی سن چکا تھا۔ تم نے مجھے فون کیوں کیا؟ چپ کا بتانے کے لیے، ڈان نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر پرسکون انداز میں کہا، جس پر ایس کے کچھ سوچنے لگا۔ تو اس بات سے میرا کیا تعلق؟ تعلق ہے ایس کے، بہت گہرا تعلق ہے۔ کیا مطلب؟ جو میرے پاس چپ ہے وہ کوئی عام نہیں، مگر ان تمام چپ میں سے سب سے ٹاپ پر ہے۔ اس بات کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس 80% طاقت موجود ہے، اس لیے اب میں جو چاہوں وہ بآسانی حاصل کر سکتا ہوں۔ ایس کے کو اب شک ہونے لگا تھا کہ وہ کوئی شخص اور نہیں بلکہ ڈان ہی ہوگا۔ میں گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا، مجھے تمہاری بیٹی چاہیے، ہر قیمت پر چاہیے۔ اسے حاصل کرنا میرے لیے بہت آسان ہوگا، مگر میں نہیں چاہتا کہ تمہارا کوئی نقصان کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خود اپنی بیٹی کو میرے حوالے کر دو، ورنہ میں تمہیں سڑک پر لانے میں زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا۔ ڈان اسے کھلا دھمکی دے رہا تھا، جس کا مطلب ایس کے بخوبی سمجھ چکا تھا۔ ڈان، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا میری بیٹی سے کیا رشتہ ہے؟ میرا نہیں تو اس رشتے کا ہی لحاظ کر لو، ایس کے نے چلاتے ہوئے کہا، جس پر ڈان ہنسنے لگا۔
رشتوں کا لحاظ تم مجھے مت سکھاؤ ایس کے، یہ سب سیکھنے کی تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، سمجھے تم؟ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو اپنی بیٹی کو میرے حوالے کر دو اور اپنا بزنس اور زندگی بچا لو، یا پھر ڈوبنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ڈان اپنی بات کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ اچھا یہ ایس کے ہے تو کیا نام ہے؟ ایس کے شفقت خان۔ ہاں ایس کے، شاید یہ عریشہ خان کا ہی کہہ رہے ہیں نا؟ اچھا سوری، آپ لوگوں کا دماغ پھروایا میں نے۔ عریشہ کو ایک بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ شہرام اس کے حق میں 1 کروڑ کیسے رکھ سکتا تھا، جبکہ وہ اسے کس حال میں رکھ رہا تھا یہ بات بھی وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ ابھی وہ ان سوچوں میں گم تھی، شہرام کمرے میں آیا۔ مبارک ہو مائی ڈیئر وائف۔ شہرام اس کے بالکل قریب بیٹھ کر شیطانی مسکراہٹ اچھالنے لگا، جس پر عریشہ نے دوسری طرف منہ کر لیا۔ اف، یہ بیویوں کے نخرے۔ شہرام نے عریشہ کا دوپٹہ سر سے ہٹایا اور اس کے چہرے پر آتے بالوں کو ہٹانے لگا۔ میں نے کہا تھا نا میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور دیکھو آج تم میرے نکاح میں آ چکی ہو، آفیشلی وائف بن چکی ہو۔ شہرام کا ہاتھ اب عریشہ کی گردن پر تھا، جس سے عریشہ کو چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ ویسے جب تم میری وائف نہیں تھی تب بھی میں تم پر پورا حق رکھتا تھا، رائٹ میری جان؟ شہرام نے آگے بڑھ کر اس کے کان میں سرگوشی کی، جس پر عریشہ دور ہونے لگی۔ شہرام نے کمر سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ بات سنو تم میری، مجھ سے دور ہونے کی کوششیں چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم نے اب مزید ہی ڈرامے بازیاں جاری رکھی تو میں مجبور ہو جاؤں گا تم پر ظلم کرنے کے لیے، اور تم یہ بات اچھے سے جانتی ہو کہ شہرام ملک سے تمہیں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے، تمہارا باپ بھی نہیں۔ عریشہ کا یوں دور ہونا شہرام پر سخت ناگوار گزرا تھا، جبکہ وہ اس پر ہر طرح کا حق رکھتا تھا۔ وہ پاگل لڑکی اب اسے بھی خود سے دور کرنے پر تولی ہوئی تھی۔ شہرام کی بات پر عریشہ اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ ابھی وہ کچھ کہتی، شہرام نکاح کے بعد پہلی بار اسے اپنے لمس سے 2 4 کر گیا تھا، جبکہ عریشہ اب بھی مزاحمت کرنے میں مصروف تھی، مگر شہرام کا ایسا بھی کیا جنون تھا جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ عریشہ کی اب سانس بند ہونے کو تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے اس نے عریشہ کے لبوں کو آہستگی سے داد کیا، جس پر وہ زور زور سے سانس لینے لگی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ شہرام نے اس کا دوپٹہ کاندھے پر رکھا۔ تیار ہو جاؤ، ہم جا رہے ہیں۔ شہرام کی بات پر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اپنے گھر مائی وائف؟ اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی شہرام نے جواب دیا اور خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب یہ مجھے اور کس قید خانے میں لے کر جانے والا ہے، نہ جانے اب یہ مجھ پر اور کون سے ظلم کرے گا۔ رات کا وقت تھا جب شہرام کی گاڑی ایک بہت عالیشان حویلی کے سامنے رکی۔ ویسے تو یہ کوئی بہت بڑا بنگلے نما گھر تھا، مگر باہر سے کسی تاریخی عمارت کی طرح تعمیر کیا گیا تھا۔ پوری عمارت روشنی میں ڈوبی ہوئی تھی، جو شام کے اس منظر کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا رہی تھی۔ شہرام کی گاڑی کو دیکھتے ہی واچ مین نے گیٹ کھولا تو شہرام کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ راستہ بہت طویل تھا، جس وجہ سے عریشہ کی آنکھ لگ گئی تھی، مگر جس طرح وہ پوری دنیا سے لاپرواہ، بالکل انجان اپنی پوری نیند پوری کرنے میں مصروف تھی، اس کا یہ روپ شہرام کو مزید بے چین کر رہا تھا۔ نہ جانے وہ کس طرح پورے راستے خود پر قابو کیے ڈرائیو کر رہا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ گھر کے گیٹ کے سامنے جب گاڑی رکی تب بھی عریشہ نیند کی وادیوں سے باہر نہ آئی۔ شہرام اسے تھوڑا قریب آیا اور اس کے چہرے پر آتے بالوں کو اپنی انگلیوں سے بڑی نزاکت سے ہٹانے لگا کہ شاید اس کی آنکھ کھل جائے۔ عریشہ، شہرام نے آج پہلی بار کسی کو اتنے پیار سے مخاطب کیا تھا، مگر وہ تو ٹھہری نواز جاری، جس اپنی نیند میں ذرا سا بھی خلل برداشت نہ تھا۔ چہرے پر بیداری والے تاثرات لیے وہ نیند کے نشے میں چور تھی، جس پر اب شہرام کو غصہ آنے لگا تھا۔ وہ ایک بات کو ایک ہی بار کہنے کا عادی تھا، دوسری بار کہنا اس کی ڈکشنری میں شامل نہیں تھا۔ شہرام کے تاثرات اب سخت تھے، اس پر سکون سے سوئی ہوئی لڑکی پر اب شدید غصہ آ گیا تھا۔ اس نے تیز تیز گاڑی کا ہارن بجانا شروع کر دیا، جس سے وہ یکدم ڈر کر اٹھی اور خوفزدگی سے شہرام کو دیکھنے لگی، مگر وہ اسے فل نظر انداز کرتا سامنے دیکھنے میں مصروف تھا۔ جب تک وہ اسے دیکھتی رہی، مگر جب گاڑی سے باہر نظر دوڑائی تو دنگ رہ گئی۔ یہ آخر اتنا خوبصورت محل نما گھر کیا واقعی شہرام کا تھا؟ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آخر وہ اتنا امیر انسان تھا تو اس کے پاس ہر طرح کی پاور تھی۔ وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ کسی بڑی سی سلطنت کا بادشاہ معلوم ہو رہا تھا، جس کے ہاتھ میں ہر ایک کی ڈور ہو، جو ہر ایک کو اپنے اشاروں پر چلانے کی طاقت رکھتا ہو۔ شہرام نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں کو دیکھا جو وہ کب سے گاڑی کے باہر گھمائی جا رہی تھی۔ شہرام اپنے ہی سخت تاثرات کے ساتھ گاڑی سے نکلا اور ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ بند کیا، جس سے عریشہ چونک گئی۔ شہرام نے عریشہ کی طرف کا دروازہ کھولا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالا، جبکہ وہ اب تک اسے دیکھی ہی جا رہی تھی۔ وہ بلیک پینٹ کوٹ میں بہت حسین لگ رہا تھا۔ گاڑی سے باہر نکلتے اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو وہ ایک خوبصورت حویلی نما گھر موجود تھی۔ شہرام اسے اپنے ساتھ گھر کے اندر لے گیا۔ گھر اتنا بڑا تھا کہ ہر طرح کی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ یہ شہرام کا اپنا ذاتی گھر تھا، جب تک صرف روہیل نے ہی دیکھا تھا۔
شہرام سیڑھیاں عبور کرتا ہوا اسے ایک کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ یہ کمرہ شاید اس نے عریشہ کے لیے ہی ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ اسے پتا تھا اس نوابزادی کو سکون میں رہنے کی عادت ہے، اس لیے اس نے پورا کمرہ عریشہ کے مزاج کے مطابق تیار کروایا تھا۔ شاید عریشہ کی سوچ سے بھی کئی زیادہ مہنگی چیزیں موجود ہوتی یہاں اس کمرے میں۔ عریشہ اس کمرے کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کمرہ خاص اس کے لیے ہی ہے، اس سے پوچھ کر ہی سیٹ کروایا گیا تھا۔ جلدی سے فریش ہو کر ڈائننگ روم میں آؤ، شہرام اسے کہہ کر جانے لگا، مگر وہ اب بھی اسے ناسمجھی والے انداز میں گھور رہی تھی۔ You have only half hour, do fast. اگلی بار شہرام کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی تھی۔ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا، اوپر سے یہ لڑکی جب سے اسے ملی تھی خود ہی اپنی حرکتوں سے اس کھڑوس انسان کو بار بار غصہ دلا رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی عریشہ نے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ کمرہ بہت بڑا تھا، عریشہ کے اپنے کمرے سے بھی زیادہ بڑا۔ اس کمرے میں بیڈ، صوفہ سیٹ، LED ڈیوائیڈر، ڈریسنگ، فل سائز مرر، رنگ لائٹ اور بھی بہت کچھ موجود تھا، اور ایک بہت بڑی اور کشادہ کھڑکی بنی ہوئی تھی جس سے گھر کے بیک سائڈ کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا، جو کہ بہت خوبصورت اور دلکش تھا۔ اس کمرے کے اندر بھی ایک کمرہ تھا جو صرف وارڈروب کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ عریشہ وہاں جا کر جائزہ لینے لگی۔ یہاں بہت سی الماریاں بنی ہوئی تھی جس میں عریشہ کے مزاج کے مطابق یہی ڈریسز موجود تھے، اور دوسری الماریوں میں اس کے لیے کافی مہنگے اور قیمتی ہینڈ بیگز موجود تھے۔ اس کے علاوہ دوسرے کبرڈ جس کے لیے جیولری اور مختلف قسم کی ہیلز اور شوز موجود تھے جو بہت ہی خوبصورت دکھ رہے تھے۔ کیا شہرام اس کی اتنی قدر کرتا تھا کہ یہاں کی ساری سیٹنگ، سارا سامان، سب کچھ اس نے عریشہ کے لیے اور اس کے مطابق ہی رکھا تھا؟ مگر یہ بھی سچ ہے کہ محبت کو کبھی بھی دنیاوی چیزوں کی نظر سے دیکھنا غلط بات ہے۔ محبت تو دل سے کی جاتی ہے، اور شہرام سے تو اس سے جب بھی محبت کرتا تھا جب شہرام اسے کچھ بھی دینے کی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ ابھی وہ انہی چیزوں میں کھوئی ہوئی تھی جب اچانک اسے یاد آیا کہ وہ ظالم انسان اسے صرف آدھے گھنٹے کا وقت دے کر گیا ہے، اور اگر 1 منٹ بھی آگے پیچھے ہوا تو خود چل کر یہاں آ جائے گا، پھر خود اس کے ساتھ جو بھی کرے گا وہ بہت اچھے طرح سے جانتی تھی۔ عریشہ نے وارڈ روم میں سے ایک ڈریس سلیکٹ کیا اور باز روم چلی گئی۔ 10 بجے کا وقت تھا جب ماہی اپنے بابا کے ساتھ بیٹھ کر ترکی ٹور کی باتیں کر رہی تھی، اور باتیں کرتے کرتے کب اسے بابا کی نیند ہی آ گئی، گود میں ہی نیند آ گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو رضوان صاحب نے اس کا سر تکیے پر رکھ دیا اور ماتھے پر بوسہ دے کر وہاں سے دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ ابھی وہ کچی نیند نہیں تھی جب روہیل بالکنی سے اندر آیا اور ماہی کو سوتا ہوا پا کر کمرے کا دروازہ بند کرنے لگا تاکہ اس دوران کوئی اندر نہ آ جائے۔ روہیل ماہی کے پاس آ کر بیٹھا، اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اوف، نیند کی کتنی کچی ہو آپ، میری سلیپنگ بیوٹی۔ روہیل اسے حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اب بھی پرسکون نیند سو رہی تھی، مگر وہ آج پورا ارادہ رکھتا تھا اپنی سلیپنگ بیوٹی کو نیند سے بیدار کرنے کا۔ ماہی میری جان، روہیل نے ماہی کے گال پر بوسہ دیا، تب ماہی گھبرا کر اٹھی۔ جب سامنے دیکھا تو روہیل اس پر جھکا ہوا تھا۔ ماہی ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ یہ سچ تھا کہ روہیل اکثر اس سے ملنے آتا رہتا تھا، مگر کبھی بھی روہیل نے اسے بنا اجازت نہیں چھوا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا اپنی نازک سی جان کے دل میں اپنا ڈر پیدا کرے۔ ابھی ماہی چیختی، روہیل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آہستہ، انسپکٹر صاحب ابھی جاگ رہے ہوں گے۔ روہیل کی بات پر ماہی مسکرانے لگی تو روہیل بھی مسکرایا۔ کیسی ہو میری جان؟ سوری، یہاں آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ روہیل نے اس کا گہل سے لایا، جس پر ماہی نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے آپ کو اپنے شوہر کی ذرا سی بھی فکر نہیں ہے۔ روہیل کی بات پر ماہی نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جب شوہر نے کہا تھا کہ وہ رات میں اپنی بیوی سے ملنے یہاں آئے گا تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا انتظار کرے، مگر آپ تو… روہیل کی بات سن کر ماہی شرمندہ سی ہوئی اور نظر جھکا گئی، جیسے واقعی اس سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہو۔ وہ میں نے آپ کا انتظار کیا تھا، مگر پتہ نہیں کب مجھے نیند… ماہی نے شرم سے اور انتظار میں بامشکل یہ آدھے الفاظ ادا کیے جس پر روہیل کا دل کیا اسے گلے لگا دے، مگر ماہی کا یوں شرمندہ ہونا اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ روہیل آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ ماہی، نظریں اٹھاؤ، آپ روہیل جہاں زیب کی وائف ہو؟ آپ کو اس طرح سے نظریں جھکانا زیب نہیں دیتا۔ آئندہ کبھی بھی یہ نظریں اس انداز میں جھکنی نہیں چاہیے، سمجھی آپ؟ روہیل کی بات پر ماہی نے نظریں اٹھا کر معصومیت سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو نہ جانے کتنی حسرتوں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لہجے سے نہ جانے کتنی محبت جھلک رہی تھی۔ وہ شخص اس سے کتنی محبت کرتا تھا کہ 2 ہفتوں میں ہی اس نے ماہی کو اپنا نام دے دیا تھا، مگر کچھ تھا جو اب بھی ادھورا تھا، جسے اب تک پورا ہو جانا چاہیے تھا، اور وہ تھا ان کے درمیان قائم رشتہ جو اب تک آدھا ادھورا تھا۔ مگر جب وہ شخص اپنی جان سے پیاری بیوی کی نیند میں خلل کی وجہ بن سکتا تھا تو وہ کیا دونوں کے درمیان اس فاصلے کو ختم کرنے کی خواہش نہیں رکھتا تھا؟
آج وہ پورا ارادہ کر کے یہاں آیا تھا، چاہے ماہی کوئی بھی بہانہ کرے مگر روحیل اسے اپنے ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ ماہی میرے ساتھ چلو گی؟ روحیل کی بات پر ماہی سے سوالیہ نظر سے دیکھنے لگی۔ کہاں؟ جہاں بس ہم دونوں ہوں، ہمارے بیچ کوئی تیسرا نہ ہو۔ روحیل نے ماہی کا ہاتھ تھاما جس سے ماہی کا دل دھڑکنے لگا۔ میں کچھ سمجھی نہیں روحیل۔ سب سمجھ آ جائے گا، بس ایک بار ہاں کر دو۔ مگر روحیل مجھے پتا تو چلے، اتنی رات میں آپ مجھے کہاں لے کر جانا چاہ رہی ہیں؟ میں کیسے جا سکتی ہوں آپ کے ساتھ؟ وٹ یو مین ماہی، یہ کس طرح کی بات کی ہے آپ نے؟ میں شوہر ہوں آپ کا، پورا حق رکھتا ہوں آپ پر۔ روحیل کو ماہی کی یہ بات بہت عجیب لگی تھی۔ کیا وہ روحیل کے ساتھ خود کو محفوظ نہیں سمجھتی تھی جو اس نے ایسی بات کی تھی؟ سوری روحیل، میرا وہ مطلب ہرگز نہ تھا۔ دراصل وہ بابا۔ ماہی آپ کا جو بھی مطلب ہو، آپ میرے ساتھ چل رہی ہو، بس بات ختم۔ باقی اپنے بابا کی فکر نہ کرو، جس طرح میں آپ کو لے کر جاؤں گا اسی طرح چھوڑ کر بھی جاؤں گا۔ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، آپ کو فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ روحیل کی بات پر ماہی بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ جب روحیل خود کہہ رہا تھا تو اسے آخر ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ روحیل نے کبھی بھی ماہی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، اس نے ہمیشہ ماہی کا خود سے بڑھ کر خیال کیا تھا، یہاں تک کہ اس کی گولی تک کھا لی تھی۔ چلے؟ جی، ماہی نے مختصر سا جواب دیا، جس پر روحیل مسکرانے لگا اور کچھ سوچ کر وہ دروازے کے پاس آیا اور دروازہ کھول کر باہر کا جائزہ لینے لگا، مگر باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اپنا موبائل نکال کر اس نے کسی کو کال کی۔ کچھ ہی دیر میں پورے گھر کی لائٹس آف ہو گئیں۔ روحیل ماہی کا ہاتھ پکڑ کے سیڑھیاں اترتے ہوئے مین گیٹ سے باہر چلا گیا، جبکہ واچ مین جو کہ سوئچ چیک کرنے کے لیے گھر کے بیک سائڈ پر گیا ہوا تھا، اسے کچھ پتا ہی نہیں چلا اور روحیل ماہی کو گیٹ کے ذریعے باہر لے گیا اور دوسری سائڈ پر کھڑی کار میں جا بیٹھا اور پھر سے کال کرنے لگا۔ روحیل، یہ آپ کس کو کال کر رہے تھے؟ دوران سفر ماہی نے روحیل سے پوچھا، جس پر روحیل نے ان کے گھر کے ملازم کا بتایا، جس پر ماہی حیران ہوئی۔ مگر آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ وہ تو ہمارے بہت پرانے ملازم ہیں نا؟ جی ہاں، بہت پرانے ہیں۔ ویسے تو میں بالکنی سے ہی آیا کرتا تھا، مگر اب جب آپ میرے ساتھ ہو تو مجھے ان کی ہیلپ لینی پڑی، روحیل نے پرسکون انداز میں کہا۔ مگر ماہی اب بھی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی کہ آخر وہ انہیں کیسے جانتا تھا اور کب سے جانتا تھا۔ اتنا مت سوچو میری جان، وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا۔ روحیل کی بات پر ماہی خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ ایک فلیٹ کے سامنے پہنچے جہاں اطراف میں بہت کم لوگ نظر آ رہے تھے۔ دراصل روحیل خود ہی ایسی جگہ پر رہتا تھا جہاں وہ کسی کی نظروں میں نہ آئے، اس لیے فلیٹ بھی اس نے یہی لیا تھا، وہ بھی صرف ماہی کی وجہ سے، تاکہ اپنی رہائش کی جگہ سے چھپانی نہ پڑے، تاکہ آگے چل کر ماہی کو شک نہ ہو۔ روحیل، یہ کون سی جگہ ہے؟ میری جان، یہ سب چھوڑو، آپ چلو فلیٹ میں اندر چلتے ہیں۔ گاڑی پارک کر کے روحیل ماہی کو اپنے ساتھ فلیٹ کے اندر لے گیا، جو تھوڑا بہت چھوٹا مگر بہت ہی خوبصورت تھا۔ واو، ماہی کے منہ سے بے ساختہ نکلا، جس پر روحیل مسکرانے لگا۔ سامنے ایک ٹیبل سجی ہوئی تھی، جہاں ویسے تو یہ ڈرائنگ روم تھا، مگر روحیل نے اسے کسی ریسٹورینٹ کی طرح ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ پاکستان میں ماہی کو کھلے عام یوں کہیں باہر لے کر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اس نے گھر میں ہی ریسٹورینٹ والا ماحول بنا لیا تھا۔ روحیل، یہ سب آپ نے؟ ماہی تو حیران ہی رہ گئی تھی، اسے اس گھر میں تو کبھی سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ہر طرف پھول بکھرے ہوئے تھے جو اس خوبصورت جگہ کو اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے۔ ماہی کو یہ سب بہت رومانٹک سا لگ رہا تھا۔ جی ہاں میری جان، کیوں؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ ماہی کے سوال پر روحیل نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے ڈائننگ کی طرف لے کر جانے لگا اور اسے کرسی پر بٹھا کر خود سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جی ہاں، یہ رات بہت خاص ہے، بہت سے بھی زیادہ خاص۔ ویسے تو یہ رات میں ہمیشہ اکیلے ہی سیلیبریٹ کرتا تھا اور اس رات کو اسپیشلی آپ سے ملنے بھی آیا کرتا تھا، مگر اب جب آپ میرے ساتھ ہو، میری وائف ہو، میری لائف پارٹنر ہو، تو کیوں نہ اس رات کو ہم ساتھ سیلیبریٹ کریں؟ روحیل مسکراتے ہوئے بہت ہیرو لگتا تھا، کوئی بھی لڑکی بآسانی اس کی مسکراہٹ پر دل ہار بیٹھ سکتی تھی۔ مگر روحیل، اب تو بتا دیں ایسی کیا بات ہے آج کی رات میں؟ روحیل نے کچھ سوچا اور سامنے پڑے صوفے پر جہاں کچھ سامان رکھا ہوا تھا مگر اس پر لال کلر کی چادر ڈلی ہوئی تھی، اس چادر کو ہٹایا۔ ماہی بھی اس ہٹا کر اس صوفے کے پاس آئی۔ یہ بہت سارے گفٹ تھے۔ روحیل، یہ تو کوئی گفٹ معلوم ہوتے ہیں، یہ کس کے ہیں؟ ماہی ان گفٹس کو حسرت سے دیکھنے لگی۔ یہ سب آپ کے ہیں، ان میں سے کچھ آپ کی برتھ ڈے کے ہیں اور باقی آج کی خوبصورت رات کو میں نے ہمیشہ آپ کے لیے لے کر رکھا۔ ماہی کی سوچ سے بھی زیادہ گفٹ دیکھ کر ماہی حیران ہوئی تھی، مگر جب روحیل نے بتایا، اچھا نہیں، یہ سب آپ کے ہیں، ان میں سے کچھ آپ کی برتھ ڈے کے ہیں اور باقی آج کی خوبصورت رات کو میں نے ہمیشہ آپ کے لیے لے کر رکھے تھے۔ ماہی کی سوچ سے بھی زیادہ گفٹ دیکھ کر ماہی حیران ہوئی تھی، مگر جب روحیل نے بتایا کہ یہ گفٹ اس کے لیے ہی تو ہیں، تو ماہی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بے سختہ ماہی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، جسے آگے بڑھ کر روحیل نے اپنے لبوں سے جذب کر لیا۔ نہیں میری جان، رونا بالکل بھی نہیں ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ روحیل، آپ اتنے سالوں سے مجھ سے یک طرفہ پیار کرتے رہے اور مجھے اس بات کی خبر بھی نہ ہوئی، آخر کیسے؟ ماہی کو سامنے کھڑے شخص پر بے انتہا پیار آ رہا تھا۔ وہ کتنی خوش قسمت تھی کہ اسے اتنا چاہنے والا، پیار کرنے والا لائف پارٹنر ملا تھا۔ روحیل نے ماہی کو واپس کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ فوری عمل کرتی ہوئی جا بیٹھی۔ ماہی، آپ کو پتہ ہے آج کی رات اتنی خاص کیوں ہے؟
کیونکہ کئی سالوں پہلے میں نے آج کی رات ہی آپ کو پہلی بار دیکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کیا ہو گیا، بس دن رات مجھے آپ کا چہرہ دکھائی دینے لگا، وہی معصوم سی مسکراہٹ، وہی شرمانہ، وہی ادائیں، وہی میٹھی آواز۔ ماہی، میں پاگل ہو گیا تھا آپ کی محبت میں۔ روہیل اسے اپنے حال دل بتانے لگا تھا، جسے سن کر ماہی کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ روہیل، جب آپ مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، تو آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اور کیا ہم پہلے کبھی ایک دوسرے کو جانتے تھے؟ جی ہاں، ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے، مگر اس وقت نہ ہماری عمر ایسی تھی کہ آپ سے ایسا کچھ بیان کروں، نہ ہی حالات نے اجازت دے دی تھی۔ مگر اب جب ہم ایک ہو چکے ہیں تو اب یہ سب آپ کا جاننا ضروری تھا۔ ماہی نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ماہی، اب جب ہم ایک پاک رشتے میں بن چکے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بیچ یہ فاصلہ اب ختم ہو جائے، اب کوئی بھی دوری نہ ہو۔ روہیل کی گرفت ماہی کی ہاتھ پر مضبوط ہوئی۔ ماہی کے اندر ایک اور بیٹ مس ہوئی۔ روہیل اس کی تیز رفتار دھڑکنوں کو محسوس کر سکتا تھا، اور کر بھی رہا تھا، جبکہ دھڑکنیں تو آج اس کی بھی عروج پر تھیں۔ ماہی کو شرماتا دیکھ کر جلدی سے اٹھ کر کچن کی طرف گیا اور کچھ ڈشز جو اس نے ماہی کی فیوریٹ بنائی تھیں وہ لایا۔ ماہی، یہ سب ٹیسٹ کر کے بتاؤ کیسی بنی ہے۔ روہیل نے ماہی کے سامنے الگ الگ اقسام کی ریسیپی رکھی، جسے وہ حیرانگی سے دیکھنے لگی کہ روہیل کو کھانا بنانا بھی آتا ہے۔ یہ سب آپ نے بنائی ہیں؟ مگر یہ سب تو میری فیوریٹ ہیں۔ جی ہاں، جبھی تو میں نے بنائی ہیں۔ اللہ، کتنی ایکسپیکٹیشنز ہم لوگوں کی بڑھا دیتے ہیں، لیکن ہمیں ملتا کیا ہے؟ وہی خالہ کا جمشید اور یا پھر چاچو کا۔ اللہ، بس نہ اتنا یار ہیرو کو اتنا سپر پاورز دی کرو، بس کر دو۔ کیوں لڑکیوں کے جذبات سے کھیلتے ہو تم سب؟ یعنی جب ہم ساتھ رہنے لگیں گے تو کھانا روز آپ بنایا کریں گے، رائٹ؟ ماہی کی بات پر روہیل ہنسنے لگا۔ جی، جو آپ کا حکم میری جان۔ ماہی بھی بلش کر گئی تھی اور اب وہ روہیل کے ہاتھ کی بنی ہوئی ڈشز ٹرائی کر رہی تھی۔ اپنے گیلے بالوں کو خشک کرنے کے لیے وہ ڈرائر مشین ڈھونڈ رہی تھی، مگر اسے نہیں ملی، تو وہ یوں ہی ٹاول سے خشک کر کے شیشے کے سامنے آ بیٹھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر بہت سے نئے پرفیوم رکھے ہوئے تھے، جن میں سے اس نے ایک اٹھایا اور لگانے لگی۔ اس پرفیوم کی خوشبو واقعی بہت دلچسپ تھی۔ عریشہ نے بلیک کلر کی اسٹریچبل جینس اور اس کے ساتھ بلیک ہی شرٹ پہنی تھی، جس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر اب اسے یاد آیا کہ وقت کتنا تیزی سے گزر گیا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے بنے ہال کا جائزہ لے رہی تھی، تبھی ایک ملازم آیا۔ بیگم صاحبہ، وہ شہری صاحب کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملازم کی بات پر عریشہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی ایک بڑے سے کمرے میں آئی، جہاں تقریباً اتنا بڑا ڈائننگ ٹیبل موجود تھا کہ 20 بندے بھی آرام سے بیٹھ کر کھانا کھا سکیں۔ اب تک اس نے صرف ڈائننگ روم اور اپنے روم کو ہی دیکھا تھا، جسے یہ کسی رئیس زادے کی حویلی معلوم ہو رہی تھی۔ سب سے بڑی چیئر پر شہرام نظریں جھکائے بیٹھا ہوا تھا، اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ چہرے سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ تھوڑا غصے میں ہے۔ عریشہ دھیمے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی اس کی کرسی کے برابر آئی اور 2 کرسیاں چھوڑ کر بیٹھنے لگی، مگر شہرام کی آواز پر یکدم سے چونکی۔ ادھر بیٹھو۔ ٹیبل کی ایک سائڈ شہرام بیٹھا تھا، جہاں گھر کا سربراہ بیٹھا کرتا تھا۔ عریشہ جلدی سے اس کے ساتھ والی کرسی پہ آ بیٹھی۔ شہرام پہلے اس کا مکمل جائزہ لینے لگا۔ وہ بالکل سمپل سی لگ رہی تھی، مگر اس سادگی میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شہرام کے اشارے پر سامنے کھڑا ایک ملازم کچن کی طرف آیا اور 2-3 ملازموں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر مختلف اقسام کے کھانے کے ڈشز رکھنے لگا، اور پھر اشارہ ملتے ہی وہ سب ملازم وہاں سے چلے گئے، جبکہ شہرام کی نظریں اب بھی عریشہ پر مرکوز تھیں، اور عریشہ جو اپنے اوپر شہرام کی نظروں کی تپش محسوس کرتی ہوئی تھوڑا گھبرا رہی تھی۔ میرے دیے گئے وقت سے 10 منٹ لیٹ کیوں آئی؟ وہ ہیئر ڈرائر نہیں ہو رہے تھے، اس لیے دیر ہو گئی۔ آئندہ خیال رکھنا، میرے دیے گئے وقت سے 1 منٹ بھی اوپر ہوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ عریشہ کو اس کا یوں بات پہ دھمکی دینا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا سامنے بیٹھے اس کھڑوس انسان کا منہ نوچ لے۔ شہرام اپنی بات مکمل کر کے سامنے رکھے چمچے کو اٹھانے لگا، مگر تبھی عریشہ غصے سے بولی، کیا مطلب اچھا نہیں ہوگا؟ اگر بندہ چینج کر رہا ہو اور تمہارا دیا ہوا وقت نکل رہا ہو تو کیا وہ تو اسے چاہیے جس حالت میں ہے ایسے ہی آ جائے۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی جب شہرام نے اس سے بھی اونچا لہجہ اختیار کیا۔ اس سے عریشہ کی یہ تلخ کلامی بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، جبکہ دوسری طرف عریشہ شہرام کی بات سن کر عجیب سی شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ شہرام نے کھانا شروع کیا، جبکہ عریشہ آنکھیں چھوٹی کرتی ہوئی اسے ہی گھور رہی تھی۔ بنا دیکھے بھی شہرام سمجھ چکا تھا۔ عریشہ نے پہلی بائٹ کی، جس پر اسے بریانی بہت تیز لگی۔ وہ ایک ہی منٹ میں 2 گلاس پانی پی گئی۔ شہرام اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ مرچی تیز ہے، عریشہ نے ابرو کا زاویہ بناتے ہوئے کہا، جس پر شہرام کو پرسکون انداز میں کھانا کھانے لگا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ کہاں جا رہی ہو؟ عریشہ کو اپنی بات نظر انداز دیکھ کر غصہ آنے لگا اور وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی، مگر شہرام کی آواز پر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ کمرے میں؟ کیوں؟ کھانا پورا کون کھائے گا؟ اس میں مرچی بہت تیز ہے، مجھ سے نہیں کھانا کھایا جائے گا۔ عریشہ نے منہ بنایا، جس پر شہرام کے تاثرات اور بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تمہیں یہ کھانا پڑے گا، اور ویسے بھی تمہیں تو اسپائسی چیزیں بہت پسند ہیں۔ ہاں، مگر اتنا زیادہ اسپائسی کون پاگل کھاتا ہوگا؟
عریشہ اپنے ہی دھن میں کیا بول گئی تھی جس پر شہرام اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ آئی میں اتنا زیادہ اسپائسی نہیں کھاتی اور جہاں موجود ساری ڈشز اسپائسی لگ رہی ہیں، عریشہ نے بات گھماتے ہوئے کہا۔ شہرام نے اپنی پلیٹ میں چمچہ رکھا اور اب وہ مکمل طور پر اس سے مخاطب تھا۔ رائٹ، یہاں رکھی تمام ڈشز اسپائسی ہیں، مگر ان سب کے سامنے بریانی میں مرچی بہت کم ہے، اور جو کھانا تم اپنی پلیٹ میں نکال چکی ہو وہ تو تمہیں ہر حال میں کھانا پڑے گا۔ عریشہ اس کی بات پر غصے سے اسے گھورنے لگی، مگر نو مور آرگیومنٹس۔ ابھی آگے وہ اور کچھ کہتی شہرام نے سخت لہجے میں کہا اور اپنے کھانے میں مصروف ہو گیا، جبکہ عریشہ پیر پر رکھتی ہوئی چیئر پر آ بیٹھی اور منہ میں بک بک کرنے لگی۔ کھڑوس کہیں کا، اتنی مرچی کھاتا ہے جبھی تو اتنا کھڑوس ہے۔ اس کی بات پر شہرام بآسانی سن سکتا تھا، مگر عریشہ بیچاری منہ بناتے ہوئے اپنی پلیٹ میں نکلی بریانی بڑی مشکل سے کھا رہی تھی اور سامنے رکھا پانی کا جگ وہ پورا خالی کر چکی تھی۔ کھانا واقعی بہت ٹیسٹی تھا۔ ویسے تو میں ڈنر کر چکی تھی، مگر اتنا مزیدار کھانا دیکھ کر دوبارہ سے بھوک لگنے لگ گئی۔ ماہی اور روہیل کھانے سے فارغ ہو چکے تھے اور اب وہ لوگ بیڈ روم میں موجود تھے۔ روہیل نے دراز میں سے نیکلس نکالا جو بہت خاص قسم کے موتیوں سے تیار کیا گیا تھا۔ ماہی کے گال پر بوسہ دے کر اس نے یہ نیکلس ماہی کی نازک سی گردن میں پہنایا۔ روہیل، اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے آلریڈی اتنے سارے گفٹس بھی جمع کر رکھے ہیں اور اب یہ بھی۔ ماہی کی بات پر وہ روہیل نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ماہی کو تھاما اور قریب کیا۔ میری جان، وہ تب کی گفٹ ہیں جب میں آپ کا محرم نہ تھا، مگر نکاح کے بعد میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ تو بس ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کے لیے۔ امید ہے میری جان کو یہ پسند آیا ہوگا۔ روہیل، یہ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ مگر آپ سے زیادہ نہیں۔ روہیل اس کو قریب سے قریب کرتا گیا اور اب اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی جیسے کوئی معصوم سی گڑیا ہو۔ وہ روہیل کی مضبوط باہوں میں قید ہو چکی تھی۔ ماہی جی، I love you so much my sleeping beauty, my wife. I love you too my dear husband. ماہی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا جب روہیل نے آہستگی سے اس کے نازک پنکھڑی جیسے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے قید کیا۔ ماہی کو پہلے بہت ڈر لگ رہا تھا، مگر ڈر کس بات کا؟ آخر وہ قانونی طور پر میاں بیوی تھے۔ روہیل ماہی پر پورا حق رکھتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ ماہی کا ڈر کم ہوتا گیا، جبکہ دھڑکنیں اب دونوں کی عروج پر تھی۔ روہیل کی اس مضبوط قید میں ماہی بالکل بکھر کر رہ گئی تھی، مگر جو بکھرنے کی وجہ بنا تھا اس نے ہی اس نازک سی لڑکی کو سمیٹا بھی تھا۔ رفتہ رفتہ روہیل کی شدتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور ماہی اس کی چاہتوں سے دوچار ہوتی گئی۔ کتنی محبت تھی ان میں، کتنا پیار تھا ان کا جوڑا، کتنا خوبصورت رشتہ تھا، مگر اب یہ رشتہ مکمل ہو چکا تھا۔ روہیل نے آج اپنے اور ماہی کے بیچ جو فاصلہ سالوں سے قائم تھا اسے ختم کر دیا۔ کھانا کھاتے ہی وہ ٹیبل سے اٹھ کر بھاگی کیونکہ اس کا اب یہاں بیٹھنا محال ہو چکا تھا۔ نہ جانے کتنے گلاس وہ پانی کے پی چکی تھی اور شہرام اندر ہی اندر اس کی حرکت نوٹ کر کے مزے لے رہا تھا، اور جب وہ وہاں سے بھاگی تو اس کی اسپیڈ چیک کر کے مسکرانے لگا۔ اگر عریشہ اس کی یہ مسکراہٹ دیکھ لیتی تو کچھ پل کے ہی صحیح مگر اس پر فدا ہو جاتی۔ مگر یہ بھی سچ تھا، وہ کھڑوس کبھی کبھی اپنی بیوٹی کوئین کے سامنے اس انداز میں نہیں مسکرایا تھا۔ اف، کیا کروں یار، اتنی تیز مرچی کون کھاتا ہے؟ منہ ہی جلا کر رکھ دیا یار، دماغ خراب کر کھڑوس کہیں کا۔ ایک تو ڈیڈ پتہ نہیں کہاں ہے، مجھے ڈھونڈ بھی رہے ہوں گے یا نہیں، اور ہارون کے بچے کو دیکھو، ویسے تو بڑا آرو آرو کرتا تھا اور اب کیسے خاموشی سے بیٹھ گیا، اور ماہی کو تو روہیل کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، سارے کے سارے بھول گئے مجھے۔ عریشہ کو بہت پچھتاوا ہو رہا تھا ترکی جا کے، مگر یہ بھی سچ تھا، جو شخص اس کے پیچھے ترکی جا سکتا ہے اسے ترکی سے کڈنیپ کر کے یہاں لا سکتا ہے، پھر اس کے لیے تو پاکستان میں بھی کڈنیپ کرنا بہت آسان تھا۔ اللہ کرے اس کے گھر میں موجود سارے مسالے ختم ہو جائیں، آمین۔ نہیں بلکہ اس کے کوک یہاں سے چھٹی لے کر چلے جائیں۔ اف، یہ بھی نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یہ کھڑوس انسان انگارے بھی کھا سکتا ہے۔ آگ کا جو بنا ہے۔ ابھی وہ خود سے ہی بڑبڑائی جا رہی تھی جب دروازہ کھلا اور شہرام سامنے آ کھڑا ہوا، یعنی وہ باہر سے ہی اس کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ شہرام کو دیکھ کر اس کی اسथिति گم ہو گئی اور اب وہ اپنے کہے گئے الفاظوں پر پچھتا رہی تھی۔ شہرام جو اپنے بارے میں اتنی عزت افزائی سن کر اسے غصے سے گھور رہا تھا، اس سے قریب آنے لگا۔ اب شامت آئی، عریشہ بھی بس عریشہ ہی تھی، مگر جیسے جیسے شہرام اس کی طرف قدم بڑھاتا گیا اس سے معلوم ہو رہا تھا کہ اب وہ کچھ بہت برا کرنے والا ہے۔ ابھی وہ دور ہٹنے ہی لگی تھی جب شہرام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا جس سے وہ سیدھا اس کے مضبوط سینے سے ٹکرائی۔ آؤچ! یہ کیا حرکت ہے؟ اس حرکت میں ہی تو برکت ہے۔ شہرام نے ایک طرف مسکراہٹ اچھالی جس سے عریشہ اسے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے دیکھنے لگی جیسے ابھی کھا جائے گی، کیونکہ وہ اس وقت شہرام کے سہارے پر کھڑی تھی۔ اس کے گھرنے پر شہرام نے اپنا ہاتھ اس کی کمر سے ہٹایا جس سے وہ پیچھے گرنے لگی، مگر تبھی شہرام نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما اور ورنہ وہ نیچے ہی گر جاتی۔ یہ حرکت کر کے شاید وہ اس کو یہ یاد دلانا چاہ رہا تھا کہ اس کا غصہ شہرام کے سامنے تنکے کے برابر بھی نہیں۔ عریشہ نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ سامنے والا روم میرا ہے، 2 منٹ کے اندر اندر میرے روم میں موجود ہونی چاہیے، تم سمجھی؟ جب عریشہ یہاں تھی تو اپنا الگ کمرہ دیکھ کر اسے یہ تسلی ہو گئی تھی کہ شہرام اسے اپنے ساتھ نہیں رکھے گا، وہ دونوں الگ رہیں گے، مگر شہرام نے اس کی یہ خوش فہمی بھی پل بھر میں دور کر دی تھی۔
मगर क्यों? बस कमरे लग हैं, हम नहीं। मगर मुझे नींद आ रही है। बाहर में जाए तुम्हारी नींद, 2 मिनट्स में पहुंचो। शहराम और अरीशा की गुफ्तगू से इसे मालूम हो रहा था जैसे वो कोई बहस का मुकाबला कर रहे हों। इतनी जल्दी बुलाना है तो साथ ही ले जाओ ना। ओह ग्रेट आइडिया, व्हाई नॉट बेबी। अरीशा के मुंह से बेसाख्ता निकला, जिस पर शहराम पलटकर यकतरफा मुस्कुराने लगा। और अब एक और बार उसे बेसाख्ता निकला, जिस पर शहराम पलटकर यकतरफा मुस्कुराने लगा। और अब एक और बार अरीशा बोलकर पछता रही थी, क्योंकि शहराम इसके करीब बढ़ रहा था। जैसे ही वो करीब आकर उसे उठाने लगा, वो बोल पड़ी, प्लीज प्लीज हाथ मत लगाना प्लीज। और हेलो मैडम, इन्हीं हाथों से तुम्हें तुर्की से उठाकर पाकिस्तान लाया हूँ, और अब तो ऑफिशियली शौहर हूँ तुम्हारा, हर तरह का हक रखता हूँ तुम पर। अब मना करने का क्या फायदा? शौहराम उसके छल कर दूर होने पर तप गया। एक तो वो इसकी बात पूरी कर रहा था, ऊपर से मैडम के ड्रामे बाजियां ही खत्म नहीं होती थी। अब तो इसकी जुबान को ऐसा ब्रेक लगा था कि अब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शहराम को ही देखे जा रही थी। ओनली 2 मिनट्स। वो इस उंगली के इशारे से वार्न करता वहां से चला गया, जबकि ऋषा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इतनी रात को आखिर क्यों इसे अपने कमरे में बुलाना चाह रहा है। मगर अब जब बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ना। अरीशा वक्त जाया किए बिना जल्दी से कमरे से जाने लगी, मगर तभी याद आया कि कोई छोटी सी नुकीली चीज साथ रखे जिससे वो अपनी हिफाजत कर सके इस जालिम खड़ूस इंसान से। अरीशा ने ड्रेसिंग की टेबल खोलकर चेक की तो वहाँ मेकअप के साथ साथ कुछ हेयर पिन्स रखी थी जो हेयर स्टाइलर वगैरह में काम आती थी। अरीशा ने जल्दी से इनमें से एक पिन निकाली और अपने हाथ में दबाती हुई सामने वाले कमरे में चली गई। वो पागल इस बात से जान थी कि अगर इसने इस पिन का इस्तेमाल शहराम पर किया तो वो क्या इसे इतनी आसानी से माफ कर देगा? कभी भी नहीं, क्योंकि माफी उसकी डिक्शनरी में तो शामिल ही नहीं थी। शहराम कुर्सी पर बैठा सिगरेट नोशी कर रहा था जब अरीशा उसके कमरे में आई। वो एक अजीब सी स्मेल की वजह से खांसी होने लगी उसे, क्योंकि कमरा बंद होने की वजह से सिगरेट का सारा धुआं कमरे में ही ठहरा हुआ था। अरीशा उसके सामने आकर खड़ी हो गई और वो नवाबों की तरह एक कुर्सी पर खुद बैठा हुआ था, जबकि पैर सामने वाली कुर्सी पर सीधे किए हुए थे और आंखें बंद थी। यूं आंखें बंद किए वो बड़े पुरसुकून से कश पे कश लगा रहा था। अरीशा का दिल किया उसका गला दबा दे, मगर जब नजर इतराफ में पड़ी तो वो पूरे कमरे को गौर से देखने लगी। ये कमरा तो इसके कमरे से भी कहीं ज्यादा बड़ा और खूबसूरत दिखता था। कहो क्यों बुलाया? इसे तक ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि शहराम को इसका करना और इस लहजे में बात करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसकी बात से शहराम के चेहरे के तासरात थोड़े सख्त हुए। इसने आंखें खोली तो वो सामने खड़ी उसे घूर रही थी। शहराम ने इस ट्रे में सिगरेट दबाई और पाँव जमीन की तरफ करके बैठ गया। क्यों बुलाया? बताता हूँ। एक अब रुचकाते हुए इसने खुद ही सवाल दोहराया और जवाब भी खुद ही दिया, जबकि ऋषा एक अदा से इसके सामने कमर पर हाथ रखकर खड़ी थी, जैसे इसके सर पर मुसल्लत हो रही हो। शहराम ने अपने पैरों की तरफ इशारा किया, जिस पर अरीशा सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। क्या है ये? पैर? पैरों पर क्या है? जूते। तुम मेरी शक्ल क्या देख रही हो? उतारो इन्हें। शहराम की बात पर अरीशा नासमझी वाले अंदाज में उसे देखने लगी कि आखिर वो क्या कहे जा रहा था। मैंने कहा उतारो। आर यू मैड? तुम्हें लगता है अरीशा खान किसी के जूतों पर हाथ लगाएगी? नेवर। अरे गंदे थोड़ी हैं, साफ है। वट एवर। पहले शहराम ने इस पर मुस्कुराहट उछाली, मगर इसका आखिरी अल्फाज जो शहराम को थोड़ा नागवार गुजरा तो वो आईब्रोज का जाविया बनाते हुए इसे देखने लगा। तो मिस अरीशा खान, ओ आई मीन मिसेज अरीशा शहराम मलिक, किसी के जूतों पर हाथ नहीं लगाती, यानी कि किसी के जूते नहीं उतार सकती, अपनी हब्बी के भी नहीं? नेवर। अरीशा ने भी इसी के अंदाज में कहा, जिस पर शहराम मुस्कुराने लगा, मगर इसकी मुस्कुराहट से साफ वाज़िया हो रहा था कि अब इसके दिमाग में कोई न कोई घटिया सोच तो आई होगी। और वही वो एक झटके से उठकर इसके करीब आया। मगर शर्ट तो उतार सकती है ना अपनी हब्बी की? शहराम इसके चेहरे पर अपनी नजरें गाड़ते हुए कहने लगा, जिस पर अरीशा इसे अजीब नजरों से देखने लगी। दूर हटो। कभी भी नहीं। मैंने कहा दूर हटो। उसका यूं इतने करीब आना अरीशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मगर शहराम को जबरदस्ती करना भी अच्छे से आती थी। शहराम ने इसे बाजों से पकड़ा और झुककर इसकी गर्दन पर अपने लब रखने लगा। वो हमेशा की तरह इस बार भी इसे दर्द देने का सबब बन रहा था। फिर क्या होना था? अरीशा ने हाथ में मौजूद हेयरपिन निकाली और शहराम के सीने पर चुभाई, जिससे इसे दर्द तो नहीं हुआ, अलबत्ता अपने काम में खलल महसूस करके वो गुस्से से दूर हटा। अरीशा जल्दी से वहां जाने लगी, मगर शहराम ने एक हाथ से इसे कंट्रोल किया। उसी दौरान इसके हाथ से पिन नीचे गिर गई। मैंने मना किया था ना? शहराम ने गुस्से से घूरते हुए धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, जबकि इसकी गिरफ्त अरीशा पर मजीद गहरी होती जा रही थी। मैंने मना किया था ना? इस बार अरीशा को लगा जैसे इसके कान बिल्कुल सुन हो गए हों। पूरे कमरे में शहराम की आवाज गूंज रही थी। अब भी वक्त है जो यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस, या तो मेरे जूते उतारो और इसे सामने बने कबर्ड में रखो, या फिर मेरे शर्ट के बटन खोलो। आई स्वेयर आज तुम्हें बख्श दूंगा, वरना तुम जानती नहीं हो शहराम मलिक को। इसने अरीशा के सामने 2 ऑप्शन रखे
और दोनों ही अरीशा को नामंजूर थे और उसे दोनों कामों में ही शर्म महसूस हो रही थी। आखिर वो किसी तरह किसी के जूते को हाथ लगाती। 5 अरीशा नासमझी में उसे देखने लगी। 4 आखिर वो क्या कहना चाह रहा था। 3 क्या वो काउंटिंग कर रहा था। 2 मगर क्या वो उसे वार्निंग दे रहा था। 1 टाइम्स अप। अब वो मजे से घूर रहा था जैसे वो जीत गया हो। ओह सो सैड, तुमने ये मौका भी गवा दिया। चलो अब फुजा के लिए तैयार हो जाओ माय ब्यूटी क्वीन। शहराम ने इसके चेहरे पर बिखरे बालों को हटाते हुए खोजने वाली नजरों से उसे देखा, जैसे इसके चेहरे पर वो रंग देखना चाहता हो। शहराम चेंजिंग रूम में गया और कबर्ड से एक बॉक्स निकाल कर लाया और अरीशा की तरफ बढ़ाने लगा। ये लो और पहनो इसे अभी, वो इसे हुक्म देने वाले अंदाज में कहने लगा जैसे वो आगे कुछ भी सुनने के मूड में न हो। अरीशा ने जब इसे खोल कर देखा तो अंदर खूबसूरत सुर्ख रंग की नायकी थी। वैसे तो वो मॉडर्न कपड़े पहना करती थी, मगर जो कपड़े शहराम इसके कमरे में रखे थे वैसे कपड़े पहनने में अरीशा को भी शर्म महसूस हो रही थी। मगर मैं ये कैसे? नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, जल्दी से पहनकर मेरे सामने आओ, और अगर तुम्हें इस बात पर भी एतराज है तो बताओ ताकि नाइटी चेंज करने में मैं खुद तुम्हारी हेल्प करूं। इसकी बात से अरीशा और भी ज्यादा डर गई थी। वो ऐसा इंसान था जो कहता था करके दिखाता था, चाहे तीसरी में ही थी कि वो इसकी बात मान ले, और वह शायद मानने पर मजबूर भी हो चुकी थी। वो कब से अपने ही गुरूर भरे अंदाज में टांग पर टांग रखकर बैठा था और इसका इंतजार कर रहा था, मगर वो अब तक चेंज करके बाहर नहीं आई थी। शहराम अपने हाथ की मुट्ठी को दबोचते हुए अपने गुस्से पर काबू किए जा रहा था और दूसरे हाथ में मौजूद सोडे का गिलास जो आपने आखिरी इंजाम पर आ रहा था। मगर जब चेंजिंग रूम का दरवाजा खुला और बाहर आती अरीशा पर नजर गई तो जैसे वो पलक झपकाना ही भूल गया। लाल रंग की नाइटी इसके साफ शफाफ रंग पर और भी ज्यादा जच रही थी। ये नाइटी घुटनों तक आती थी। वैसे तो वह पहले भी कई बार घुटनों तक आते ड्रेसेस अक्सर पहना करती थी, मगर आज इस नाइटी में कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। शायद इसकी वजह शहराम भी था। शहराम अरीशा को नजर भरकर देख रहा था। वो मुकम्मल उसका जायजा ले रहा था, जैसे इसने पहले कभी भी अरीशा को देखा ही ना हो। या शायद ने कहा कि 3 लफ्जों में इतनी ताकत थी कि इसे अरीशा पर पहले से ज्यादा मोहब्बत आ रही थी। वो पहले की निस्बत कई ज्यादा हसरतें लिए से देख रहा था। शहराम ने गिलास को मेज पर रखा और उठकर इसके पास आया, जिससे वो डरी सहमी नजरों से उसे देख रही थी कि वो क्या करने वाला था। शहराम ने अपना हाथ इसके सामने बढ़ाया जिसे वो अरीशा को हाथ थामने का इशारा कर रहा हो, मगर वो भी अरीशा थी। इसे कहाँ कदर थी इस इश्क में पागल इंसान की। अरीशा ने अपनी नजरों का जाविया बदला जैसे वो इसको नजरअंदाज कर रही हो। शहराम को इसका ये अंदाज जहर से कम न लगा। इसने एक भी पल जाया किए बिना आगे बढ़कर अरीशा को कमर से थामा। शहराम की इस अचानक वाली हरकत से नावाकिफ अरीशा एकदम से उसके सीने से टकराई और मजबूती से इसकी शर्ट को दबोचने लगी, जिससे वो खुद को गिरने से बचा रही हो। तुम्हें प्यार की जुबान समझ नहीं आती, हाँ? और कितना भागोगी मुझसे? क्या लगता है तुम्हें तुम ऐसा रवैया अख्तियार करके मुझसे बच जाओगी? भूल है तुम्हारी। शहराम इसके कान में सरगोशी करने लगा जैसे वो उसके बेहद करीब था। इसकी गर्म झुलसती सांसें अरीशा के चेहरे को मजीद झुलसा रही थी। अरीशा शहराम की बाहों में पन्ना गाँव में की तरह मालूम हो रही थी। छोड़ो ना अपनी ये बेकार सी जिद, कबूल कर लो मुझे एज अ हस्बैंड। आई स्वेयर बहुत प्यार दूंगा अपनी प्यारी सी जान को मैं। शहराम की बात पर अरीशा की तरफ देखने लगी, जबकि शहराम का लहजा मोहब्बत से चूर था। इसकी इन ब्राउन आंखों में अरीशा के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी। हाँ, ये सच था, वो इंतहा का कड़वा और जालिम इंसान था, मगर आज इसके लहजे में वो कड़वाहट, वो सख्ती, इसकी इन पुरस्कार आंखों में मोहब्बत, दीवानगी और शिद्दत पसंदी के अलावा कुछ और भी था, जिसे देखकर आज अरीशा को कुछ पल के ही सही अरीशा गुम सी हो जाती थी। ये पुरस्कार आंखें जिनमें कई राज दफन थे, याद अरीशा को एक बार फिर से मजबूर कर रही थी अपनी सबसे बड़ी हार को याद करने के लिए। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं तुम्हें कबूल भी नहीं करूंगी। तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी होगी, हर हाल में करनी होगी। और रही कबूल करने की बात, तो मेरी जान, मैं तुम्हारे हालात ही कुछ ऐसे कर दूंगा कि तुम खुद मुझे चाहने पर मजबूर हो जाओगी। शहराम का तो ये तशंगी से चूर लहजा अरीशा को बेसकून कर रहा था। आखिर वो कैसे चाह सकती थी उसे? आखिर ये कैसे मुमकिन था? शहराम ने इसे अपनी बाहों में उठाया और बेड पर ले जाने लगा। अरीशा खौफगी से उसकी अगली हरकत का इंतजार कर रही थी। शहराम ने बहुत आराम से उसे बेड पर लिटाया और उसके करीब आने लगा, जिस पर अरीशा ने आंखें बंद कर ली। आंखें खोलो अरीशा। जब अब वो शहराम को गुस्सा दिला रही थी। वो ऐसा क्यों कर रही थी जबकि शहराम तो अब इसका शौहर था और इस पर पूरा हक रखता था? फिर वो इसे खुद के करीब आने से क्यों रोक रही थी? आई सेड ओपन योर आईज। शहराम की आवाज पर अरीशा ने झट से आंखें खोली। शहराम की आवाज इस खामोश कमरे में शोर की वजह बन रही थी। अरीशा के यूं डरने पर शहराम खुद को पुरसुकून करने लगा। वो नहीं चाहता था इस खूबसूरत लम्हे में वो अरीशा पर अपनी वहशत तारी करे। मेरी जान, अगर तुम मेरे साथ खुश रहोगी तभी तुम सुकून में रहोगी। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? क्या मुझे में अब भी कोई कमी है? तुम क्यों मुझे इतनी तकलीफें देती हो? क्या अब भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? वो आज पहली बार अरीशा से गिला कर रहा था। शहराम के लहजे से अब अफसुर्दगी जाहिर हो रही थी।
عریشہ ناسمجھی میں اسے دیکھ رہی تھی. آخر اس نے ایسا کیا ظلم کیا تھا, ایسی کیا تکلیف دی تھی جو وہ ظالم شخص اس سے بدلہ لینے کے لیے سب تک پہنچ چکا تھا؟ کیا پھر اس کی ساری زندگی ظالم کے انسان کے ہاتھوں میں تھی؟ شہرام پلیز دور ہٹو. عریشہ شہرام کی جھلستی ہوئی سانسوں کو مزید برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتی تھی, اس لیے مزاحمت کرنے لگی, جس سے وہ ایک بار پھر شہرام کو غصہ دلانے کا سبب بن رہی تھی. نہیں ہٹوں گا پیچھے, کچھ کبھی بھی نہیں. شہرام اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا, جس پر عریشہ اسے دھکا دے کر جانے لگی. شہرام نے ایک ہی جھٹکے سے اسے خود پر گرا لیا. تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ہاں, تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں میں. مگر تمہارا باپ میرا نوکر ضرور ہے. اس کی ایک ایک سانس صرف میری مرضی سے چلتی ہے. تمہیں احسان مند ہونا چاہیے میرا. شہرام کی گرفت اس کے لبوں پر مضبوط ہو گئی تھی, اس کی کمر پر وہ مکمل اس پر جھکی ہوئی تھی. شہرام نے اسے بیڈ پر کراؤن سے ٹیک لگایا اور خود اس پر جھک گیا. ابھی وہ آگے کچھ کہتی, شہرام نے اپنے لب اس کے نازک سے لبوں پر رکھ دیے. کافی دیر تک وہ یوں ہی اپنی پیاس بجھاتا رہا اور یوں وہ اس نازک سی لڑکی کی سانسوں کو روکنے کی وجہ بنتا رہا. جب عریشہ نے ہاتھ ڈھیلے چھوڑ دیے تو شہرام نے بہت آرام سے اس کے لبوں کو آزاد کیا. ذرا دیکھو اپنے اس نازک خوبصورت چہرے کو. کیا اس نازک سے چہرے پر ڈر کے تاثرات اچھے لگتے ہیں؟ کیا ان بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو اچھے لگتے ہیں؟ کیا اس نازک پنکھڑی جیسے ہونٹوں پر گلے اچھے لگتے ہیں؟ کیا اس پھول سے جسم پر ظلم ہوتا اچھا لگتے ہیں؟ شہرام اس کتنے قریب تھا کہ شہرام کے لب اپنے الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کے چہرے سے ٹکرا رہے تھے. عریشہ کو اب اس کی قربتوں سے گھٹن محسوس ہو رہی تھی. شہرام پلیز دور ہٹو, میں نے کہا نا مجھ سے دور ہٹو. میں نہیں کرتی, تم سے محبت نہیں ہے مجھے. میرے دل میں تمہارا احساس, اور میں نے کبھی بھی تم سے کوئی دعویٰ نہیں کیا. میں تو تمہیں جانتی تک بھی نہیں تھی. تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے تمہیں بہت تکلیفیں دی ہیں؟ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں, کوئی رشتہ نہیں. جو تم نے زبردستی مجھ سے قائم کیا ہے وہ ایک دن ضرور ختم ہو جائے گا اور میں آزاد ہو جاؤں گی تمہاری اس قید سے. عریشہ نے آگے کیا سوچ کر اتنی بڑی بات کہہ دی تھی؟ شہرام نے اس کا غصے سے منہ دبوچ لیا. اچھا, تمہیں کیا لگتا ہے تم آزاد ہو جاؤ گی؟ کیا سوچ کر تم نے اپنے منہ سے یہ گھٹیا اور بے مقصد الفاظ نکالے؟ میری ایک بات کان کھول کے تم سن لو, میں تمہیں تا قیامت تک قید رکھوں گا, اور اگر میں تمہیں کبھی آزاد بھی کر دیا تو یہ میرا چیلنج ہے تمہارے لیے کہ تم خود بھاگ کر میرے پاس آؤ گی. تم خود مجھ سے محبت مانگو گی. جتنا تم نے مجھے تڑپایا ہے اتنا تم بھی تڑپو گی. پھر ایک دن تم بھی میری قربتوں کے لیے ترسو گی. شہرام اسے چیلنج دے رہا تھا جیسے واقعی ایسا کچھ ہوگا, مگر یہ ممکن ہی نہیں تھا. عائشہ کبھی شخص کے لیے تڑپے جو اسے بات بات پر ڈراتا دھمکاتا تھا. شہرام اپنے الفاظ ادا کر کے اس کی گردن پر جھک چکا تھا. شہرام نے اپنے دہکتے لب اس کی نازک سی گردن پر رکھے, جس سے عائشہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. وہ خاموشی سے اس کی باہوں میں قید ہو گئی تھی. وہ مزاحمت کرتی بھی تو کیسے؟ اس کی مزاحمت پر شہرام نے کون سا اپنی حرکتوں سے باز آ جانا تھا؟ شہرام نے اپنی شرٹ کے بٹن کھول دیے تھے. وہ اپنی اس نازک سی بیوٹی کوئن کو کسی بچوں کی طرح اپنے باہوں میں سمیٹ کر اسے اپنی محبت کا احساس دلا رہا تھا. زبردستی ہی صحیح, مگر اب وہ عائشہ کو مکمل طور پر اپنا بنا رہا تھا. اس کا خوبصورت جسم دیکھ کر اس وحشی انسان کی طلب اور بھی زیادہ بڑھ رہی تھی. وہ اب مکمل بہک چکا تھا. وہ قطرہ قطرہ اسے اپنی باہوں میں پگھلا رہا تھا, جبکہ وہ لڑکی اب اپنی ہمت ہار چکی تھی. اسے پتا تھا کہ سامنے جو شخص ہے وہ کبھی بھی رکنے والا نہیں ہے. وہ کبھی اپنے ارادوں سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا. اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی محبت کو کبھی خود سے دور نہیں جانے دے گا, مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ وہ جسم تو اسے اپنا بنا چکا تھا, مگر اس کے دل میں تو وہ تھا ہی نہیں. روہیل کی جب آنکھ کھلی تو خود کو اس کمرے میں اکیلا پا کر وہ پریشان ہوا. ماہی کو آوازیں دینے لگا, مگر ماہی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا. روہیل جب کمرے سے باہر آیا تو اس کی نظر کچن پر گئی, جہاں ماہی کھڑی کچھ کام کر رہی تھی. ماہی کو دیکھ کر روہیل کی جان میں جان آئی. میری جان, یہاں کیا کر رہی ہو آپ؟ اف روہیل, چھوڑے مجھے پلیز, میں کافی بنا رہی ہوں. اچھا, یعنی آج مجھے اپنی بیگم کے ہاتھ کی کافی ملنے والی تھی, وہ بھی صبح صبح. واؤ. جی ہاں, مگر آپ جا کے فریش ہو جائیں, تب تک میں کافی بھی ریڈی ہو جائے گی. اینڈ پھر آپ کو مجھے گھر بھی چھوڑنا ہے. گھر چھوڑنے کا سن کر روہیل سے ناسمجھی سے دیکھنے لگا. گھر؟ جی ہاں گھر, بھول گئے آپ؟ ماہی, اگر ابھی گھر پلیز ابھی نہ جاؤ. روہیل, کیا ہو گیا؟ اگر آپ کو بابا کو پتہ چل گیا تو میں گھر میں نہیں ہوں تو پتہ ہے وہ کتنا پریشان ہو جائیں گے. بہت جلد ہی آپ کے بابا سے بات کروں گا, آپ کو وہاں سے لے جاؤں گا ہمیشہ کے لیے. روہیل کے لیے اب اپنی سلیپنگ بیوٹی سے دور رہنا بے حد مشکل ہو چکا تھا. اب اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ماہی کو اپنے پاس لے کر آ جائے گا, وہ بھی ہمیشہ کے لیے. اچھا نا, پلیز اب جلدی سے فریش ہو جائیں, دیکھیں کافی بھی بالکل ریڈی ہونے لگی ہے. ماہی نے روہیل کو یوں سوچوں میں گم دیکھا تو اس کے گالوں پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا, جس سے روہیل مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا, جبکہ ماہی روہیل کے ساتھ فیوچر کے خوابوں میں گم ہو گئی تھی. جب اس کی آنکھ کھلی تو اپنے اوپر کسی کا وجود محسوس کر کے وہ گھبرا کر اٹھنے لگی, مگر وہ شخص اس کے اوپر اپنا مکمل وزن تان کر سکون کی نیند سونے میں مصروف تھا.
اب ذرا ہی مزاحمت پر آنکھ کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ مارننگ مائی بیوٹی کوئین۔ اس نے شہرام کی بات کو اگنور کیا اور اپنے آپ کو مکمل نائٹی سے ڈھانپنے لگی، مگر شہرام نے اسے ایسا نہ کرنے دیا۔ وہ سرور بھرے لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ آئی ایم سوری میری جان، وہ کیا ہے نا، نیند کم آ گئی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، شہرام نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جبکہ اب اس کی انگلی علیشا کی گردن پر تھی۔ علیشا کو اس شخص سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ آخر وہ کس طرح اس کی مرضی جانے بنا اپنا حکم اس پر چلا رہا تھا، اسے زبردستی اپنا بنا رہا تھا۔ علیشا نے اس کا ہاتھ پکڑ جھٹکا اور اسے خود سے دور کیا، جس سے اس ظالم شخص کی آنکھوں میں غصہ اتارا اور اب وہ ایک بار پھر اس کی نازک سی گردن کو نشانہ بنا گیا۔ علیشا میں مسلسل مزاحمت کرتی رہی مگر وہ دور نہ ہوا۔ جیسے ہی علیشا نے ہاتھ ڈھیلے چھوڑے اس بہار پر شہرام جیتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگا اور وہ بیچاری بس اپنی حالت پر نظر اندر۔ ویسے ایک بات ہے، میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے میری بیوی۔ شہرام کی شیطانی مسکراہٹ پر علیشا نے نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اب شہرام ملک کی محبت ہو تو حسین تو ہوگی ہی نا۔ علیشا نے اسے دور دھکا دیا اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگی، مگر تبھی شہرام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بیڈ گراؤنڈ سے لگ کر بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ کہنے لگا تھا مگر اس کے موبائل پر کال آنے لگی، جس پر اس نے بےحد غصے سے کارنر پر پڑے موبائل کو دیکھا۔ شہرام نے کال ریسیو کی اور دوسرے ہاتھ سے علیشا کو کھینچ کر اپنی گود میں بٹھایا، جبکہ وہ بولا کچھ نہیں مگر سب کچھ سن کر کال کاٹ کیا۔ جب اس کے تاثرات بہت زیادہ سخت ہو رہے تھے، اس نے جھک کر علیشا کے لبوں کو اپنے لبوں سے قید کیا اور اسے آزاد کرتا ہوا سخت لہجے میں کہنے لگا، اب تم جا سکتی ہو۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، علیشا جھٹ سے اٹھ کر اس کے کمرے سے بھاگی اور اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر گئی، جبکہ شہرام شاور لینے چلا گیا۔ اب اس کے دماغ میں ڈان اور ایس کے کو ایک اور بار دھچکا پہنچانے کے ارادے چل رہے تھے۔ علیشا اپنی حالت پر مسلسل روئی جا رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی اپنے دل و دماغ میں ایک شخص کے علاوہ اور کسی کو بھی جگہ نہیں دی تھی، مگر وہ آج اتنی بے بس ہو گئی تھی کہ اسے اپنی زندگی سے نفرت ہو رہی تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ اسے وہ قسمیں، وہ وعدے یاد آنے لگے تھے۔ آخر وہ کس قدر ٹوٹا ہوا محسوس کر رہی تھی اور شہرام نے اسے آج مزید توڑ دیا تھا۔ شہرام اپنے کمرے سے نکلتا ہوا ملازم کو علیشا کی پسند کا ناشتہ بنانے کا کہتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپارٹمنٹ کی طرف چلا گیا، جبکہ ملازم کو علیشا کی پسند کا ملازم اب تک دروازے کے باہر کھڑا ہو کر علیشا کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ خود کو اندر بند کر چکی تھی اور دوبارہ دروازہ نہ کھولنے کا عہد کر چکی تھی۔ انسپکٹر رضوان ہمیں اپنی جان سے پیاری بیٹی سے مل کر ہی اپنی ڈیوٹی پر جایا کرتے تھے، مگر آج اس کا بند دروازہ دیکھ کر انہوں نے ماہی کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے، جبکہ ان کے جاتے ہی روہیل ماہی کو گھر ڈراپ کرتے ہوئے وہاں 20 کے اپارٹمنٹ چلا گیا تاکہ آگے کا پلان پتہ چل سکے۔ تو یہ ہے آج کا پلان، اور اس پلان میں کسی بھی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کسی نے بھی کوئی بھی غلطی کی تو وہ سزا کا حقدار ہوگا۔ ایک ٹیبل پر جس کے آس پاس تمام لوگ کھڑے 20 کا پلان بڑے غور سے سن رہے تھے۔ وہیں پر سزا کا سن کر نوفل کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اوکے، تو 20 کے پلان کے مطابق میں، مہر، حرین اور نوفل ساتھ کام کریں گے۔ باسم کی بات پر سب نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ نوفل اب تک سزا والی بات کو سوچ رہا تھا۔ 20 میں کچھ کہوں؟ 20 کے خاموش ہوتے ہی نوفل بول پڑا۔ 20 نے بس ایک نظر اسے دیکھا، جس پر نوفل تھوک نگلتا خوفگی سے 20 کی طرف دیکھنے لگا۔ 20 وہ میں کہہ رہا تھا، شادی کے بعد کچھ تو ظالم پن کم کر دو اپنا، یہ ظلم برداشت کرنا ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے، اور وہ بیچاری علیشا بھابی تو پتہ نہیں کس حال میں ہوں گی۔ پہلے تو 20 یوں ہی چپ کر کے اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا، لیکن جب علیشا کا نام نوفل کی زبان پر آیا تو خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگا اور غصے سے اٹھ کر اس کے قریب آیا، جس سے نوفل ایک دم گھبرایا۔ بات سنو میری، اگر آج کے بعد میری بیوی کا نام کسی نے بھی اپنی زبان سے لیا تو اس کی زبان کاٹ دوں گا میں۔ 20 کے لہجے سے ہی وہاں کھڑے سب لوگ نظریں جھکا گئے۔ 20 وہ آج تو ہو گیا، لیکن آج کے بعد آئندہ اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو بہت برا ہوگا۔ نوفل اب پچھتا رہا تھا علیشا کا نام لے کر، بھلے ہی وہ ان سب سے چھوٹا تھا، مگر وہ تھا تو مرد نہ، اور کسی بھی غیر مرد کے لبوں پر علیشا کا نام آئے یہ شہرام کو کہاں برداشت تھا۔ 20 کے اشارے پر تمام لوگ اس کمرے سے باہر چلے گئے، جبکہ روہیل اس کے ساتھ ہی تھا، کیونکہ روہیل کی ذمہ داری ہمیشہ کی طرح بہت بڑی اور سخت تھی۔ شہری کیا سوچا ہے آگے؟ اگر ڈان نے اس چپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو تمہیں پتہ ہے نا یہ ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہوگا۔ ہمارا سالوں کا مقصد، ہماری سالوں کی محنت بیکار جائے گی۔ ڈونٹ وری، وہ اس چپ کو چھونے سے پہلے بھی 100 بار سوچے گا،
وہ چپ جتنی ہمارے لیے فائدہ مند ہے اس کے لیے بھی اتنی ہے، اور ڈون کبھی بھی اپنا اتنا بڑا نقصان نہیں ہونے دے گا۔ بیسٹ اس کی ڈون کی رگ رگ سے واقف تھا، اس لیے بیسٹ نے اس کی سوچ سمجھ کر یہ بات کہی تھی۔ اور ایس کے اس کا کیا کرنا ہے؟ اسے جو دھچکا آج لگنے والا ہے وہ ممکن ہے اس کے بعد وہ یا تو ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا یا پھر جا کر ڈون کے ساتھ مل جائے گا۔ بیسٹ کی بات پر آرجن نے مجھ سے بات میں سر ہلایا۔ تم سمجھ گئے نا تمہیں کیا کرنا ہے؟ ہاں بیسٹ، میں سمجھ چکا ہوں، بس شام کا انتظار ہے، پھر ڈون کی طاقت آدھی سے بھی آدھی ہو جائے گی۔ روہیل اپنے ہاتھ میں موجود الیکٹرک لائٹر کے لیے آنکھیں چھوٹی کرتا ہوا مسکرا رہا تھا، جبکہ بیسٹ اب اپنے نیکسٹ پلان پر غور کر رہا تھا۔ وہ کب سے خود کو کمرے میں بند کیے بیٹھی تھی۔ اس ظالم انسان نے اس گھمنڈی لڑکی کو آخر کس قدر جھکا دیا تھا؟ وہ ایسی تو نہ تھی جو آج جیسی بے بسی سے وہ خود کو قید کیے بیٹھی تھی۔ یہ سب اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ڈیڈ پلیز مجھے ڈھونڈ لیں، پلیز ڈیڈ، کچھ بھی کر کے مجھے یہاں سے نکال لیں، مجھے بچائیں اس انسان سے۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی، جبکہ وہ ملازم اب تک باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا، اور ایک دو بار اس نے دروازہ بھی بجایا مگر کوئی جواب نہ پا کر وہ بھی خاموش ہو گیا۔ شہرام کی گاڑی اپنے گھر کے مین گیٹ سے اندر آ کر رکی تو سارے ملازم خوف سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ شہرام ہمیشہ کی طرح مغرورانہ چال چلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا، جہاں سارے ملازم لائن سے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ملازم ایسا تبھی کرتے تھے جب ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو، وہ یا شہرام کا حکم پورا نہ کر سکتے ہوں۔ شہرام سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا، جن میں سے ایک ملازم آگے آیا۔ وہ اس قدر کانپ رہا تھا کہ اس کی جان ہی نکلنے کو تھی۔ کیا ہوا ہے؟ شہرام کے سوال پر سب ملازموں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ کیا ہوا ہے؟ شہرام کی آواز ایسے تھی کہ وہاں کھڑے تمام ملازم ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگے اور اپنی موت کی دعا کرنے لگے۔ وہ شہری صاحب، وہ بیگم صاحبہ، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ شہرام سمجھ چکا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ شہرام ان تمام ملازموں پر ایک قہر برسانے والی نظر ڈال کر بڑے بڑے قدم بڑھتے ہوئے اوپر کمرے کی طرف جانے لگا۔ جیسے ہی شہرام نے ہینڈل گھمایا، کمرہ اندر سے لاک تھا۔ شہرام سمجھ چکا تھا وہ پھر سے اپنی انھی حرکتوں پر آ چکی ہے۔ عریشہ، دروازہ کھولو، شہرام نے سخت لہجے میں کہا، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ عریشہ، دروازہ کھولو۔ شہرام نے پھر سے ہینڈل گھمایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس نے ملازم کو دوسری چابی کا کہا، جس پر وہ ملازم پل ضائع کیے بنا جلدی سے دوسری چابی لایا۔ جب شہرام نے دروازہ کھولا تو اندر عریشہ کو فرش پر بے ہوش پایا۔ شہرام بھاگ کر اس کے پاس گیا، وہ اب تک اس کی نائٹی میں ہی موجود تھی۔ شہرام نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے اپنے روم کی طرف لے گیا۔ اپنے بیڈ پر لٹا کر اس نے عریشہ کو ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی مگر وہ اب تک بے ہوش تھی۔ شہرام نے پانی کے چھینٹے اس کے اوپر گرائے، جس سے وہ ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی۔ عریشہ، میری جان، کیا ہوا ہے؟ پلیز ہوش میں آؤ۔ شہرام اس کے گال تھپ تھپ آیا، جسے وہ ایک دم اس سے دور دھکا دے کر اٹھ بیٹھا۔ دور رہو مجھ سے، تم آج کے بعد میرے قریب آنے کی کوشش بھی نہ کرنا ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی، وہ اب بالکل سنجیدہ لہجے میں کہہ رہی تھی، جبکہ شہرام حیران تھا کہ صبح تک تو وہ ڈری سہمی تھی اور ابھی اچانک اسے کیا ہو گیا تھا۔ عریشہ، پاگل مت بنو۔ میں شہرام اس کے مزید کم قریب آیا۔ میں نے کہا نا مجھ سے دور رہو، مجھے میرے ڈیڈ کے پاس جانا ہے۔ آخر اصل بات اس کے لبوں پر آ ہی گئی تھی۔ شہرام اب پرسکون انداز میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اور ریلی تو تمہیں تمہارے ڈیڈ کے پاس جانا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے یوں بھوکی پیاسی رہ کر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ نیور، شہرام نے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے کہا، جس پر عریشہ اسے التجائی نظروں سے دیکھنے لگی، مگر سامنے والے کو اس پر کہاں رحم آنے والا تھا۔ میری جان، میں تمہیں تمہارے باپ کے پاس کبھی نہیں جانے دوں گا۔ یہ خیال اپنے دماغ سے نکال دو، کیونکہ اب میں مزید تمہیں خود سے دور بھیجنے کی ارادے بالکل بھی نہیں ہوں، سمجھی تم؟ مگر ایک احسان کر سکتا ہوں تم پر، اگر تم چاہو تو اپنے اس باپ کی آواز سن سکتی ہو۔ شہرام کی باتوں سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ اس میں عریشہ کے حال سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اب واقعی سے خود سے دور کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، مگر اپنے باپ کی آواز کا سن کر وہ بے چین سی ہونے لگی۔ جبکہ شہرام نے اپنا موبائل نکال کر اس کے سامنے بڑھایا، جسے وہ لپٹ کر پکڑنے لگی، مگر تبھی شہرام نے موبائل سمیت اسے خود کے قریب کھینچا، جس سے وہ اس کے سینے سے آ ٹکرائے۔ بٹ میری ایک شرط ہے، تمہیں آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ نائٹی چینج کر کے نیچے ہونا ہوگا۔ وہ کیا ہے نا، تم ہو ہی ہو اتنی ہوٹ کہ تمہیں اس حال میں دیکھ کر میرا موڈ بن رہا ہے تمہیں اپنی باہوں میں قید کرنے کا، اس لیے اگر تم نہیں چاہتی کہ میں تمہیں دیکھ کر مزید بہکوں تو پلیز یہ نائٹی جلدی سے چینج کر لو، ورنہ تیار ہو جاؤ میری کل رات والی شدتوں کو دوبارہ برداشت کرنے کے لیے۔ شہرام اب پھر سے اس لڑکی کو دیکھ کر بہکنے لگا تھا،
مگر سامنے بیٹھی لڑکی اب اس کے ارادوں سے ڈرتی ہوئی خود کو اس کی باہوں سے آزاد کرواتی اپنے کمرے میں بھاگی۔ اس کی سپیڈ چیک کر کے شہرام مسکرایا تھا، نہ جانے وہ اپنی اس مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ اتنا حسین کیوں لگتا۔ تھوڑا مشکل تھا، اس لیے آج مہر اور باسم بھی ان کے ساتھ تھے، اس کام میں شامل تھے، جبکہ روہیل کا کام ان سب سے بہت زیادہ مشکل تھا۔ ان چاروں کو 2 دن کے اندر گل خان کے تمام بندوں کو موت کے گھاٹ اتار کر بیسٹ کو خوشخبری دینی تھی، جبکہ گل خان کے 250 بندوں میں سے اب صرف 206 لوگ بچے تھے، باقی کے لوگ مشن کے لیے جنگل میں پھیل چکے تھے، تو دوبارہ ان کا کوئی پتہ نہ چل سکا اور ان گمشدہ بندوں کی لاشیں ڈون نے کروائی تھی، تبھی تو اسے وہ ٹاپ 1 ڈیوائس ملی تھی۔ اب ان کے پاس 2 دن تھے، جبکہ بیسٹ کا حکم ملتے ہی وہ لوگ اپنے تمام ہتھیار لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو چکے تھے تاکہ ان کے آدمیوں کی جگہ ڈھونڈ سکیں۔ اوف، یہاں کتنے کانٹے ہیں، میری تو سارے پیٹ ہی چھل گئے، اب گھر جا کر ٹریٹمنٹ کروانا پڑے گا۔ ہوں، نوفل کی بات پر باسم اسے گھور کر دیکھنے لگا، جبکہ دوسری طرف مہر بھی نوفل کی بات پر مسکرانے لگی، جس کو حرین نے ہاتھ مار کر چپ کروایا، کیونکہ یہ وقت مناسب نہیں تھا ان تمام فضول باتوں کا، اور حرین بالکل بھی کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی، کیونکہ یہ مشن اب کا سب سے بڑا مشن تھا۔ نوفل، اپنی چونچ بند رکھو، تجھے پتا نہیں ہم نسواریوں کے علاقے میں آ چکے ہیں، تیری یہ زنانہ حرکتیں ایک دن ہمیں بہت بڑے نقصان میں ڈال دیں گی، باسم نے اسے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا، جس پر نوفل منہ بناتا ہوا بندوق تانے آگے بڑھتا گیا، مگر جب سامنے کا منظر دیکھا تو سب سنجیدہ ہو گئے۔ نوفل فائر کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگا، مگر باسم نے اسے روک دیا، کیونکہ وہ لوگ ایک نہیں 50 سے بھی زیادہ تھے، ایسے میں ان پر سامنے جا کر فائر کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ ہتھیار ان کے پاس بھی تھے۔ باسم کے اشارے پر اپنے بیگ سے کوئی بم نما چیز نکالی اور اس کا نٹ ڈھیلا کر کے باسم کو دیا، پھر باسم نے پوری جان لگا کر بنا کسی کی نظروں میں آئے وہ بم سامنے بیٹھے 50 آدمیوں کے بیچ پھینکا، جس کے گرتے ہی ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ بس یہی موقع تھا ان نسواریوں پر وار کرنے کا۔ وہ لوگ بسم اللہ کہہ کر آگے بڑھے، اور ابھی وہ آدمی اس دھند میں اپنا ہتھیار تلاش کر پاتے، وہ چاروں ان کے چاروں طرف پہنچ گئے اور فائر کرنے لگے۔ تقریباً یہ فائرنگ پورے 15 منٹ تک جاری رہی اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے، کیونکہ گل خان کے 50 آدمیوں کو وہ موت کے گھاٹ اتار چکے تھے، مگر ان کے ٹھکانے سے کچھ خاص معلومات برآمد نہیں ہوئی تھی۔ اب ان کا اگلا نشانہ ندی کے پار تھا، جو کہ وہ لوگ کل کرنے والے تھے۔ شہرام ڈائننگ پر اس کا انتظار کر رہا تھا، جب وہ دھیمے دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی ڈائننگ روم میں آئی اور اپنی پرانی کرسی پر ہی بیٹھی۔ وہ ایسا اس لیے کر رہی تھی کہ اس کے ڈیڈ سے بات کرنی تھی، اس لیے وہ شہرام کی باتیں خاموشی سے مان رہی تھی، کیونکہ اب دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے ملازموں نے شہرام کے کہنے کے مطابق بہت سی ڈشز بنائی ہوئی تھی، اور کل رات کی طرح آج بھی تمام ڈشز بہت زیادہ سپائسی لگ رہی تھی، جنہیں دیکھ کر عریشہ برو کا زاویہ بناتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھانے لگی۔ پہلے اس نے قورمہ ٹرائی کیا، مگر اس میں بہت زیادہ مرچیں تھیں، تو اس نے چکن کے لیگ پیس اپنی پلیٹ میں نکالے اور کیچپ سے کھانے لگی، مگر ایک ہی بائٹ میں اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ پھر اس نے مجبوراً بریانی اپنی پلیٹ میں نکالی اور کھانے لگی، مگر اس کے لیے یہ کھانا بے حد مشکل تھا، جبکہ شہرام اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ جب عریشہ کی نظر شہرام پر پڑی تو وہ بڑے پرسکون انداز میں کھانا کھانے میں مصروف تھا، جیسے اسے مرچی کا کچھ پتہ ہی نہ چل رہا ہو۔ ہاں کھڑوس، عریشہ نے اسے منہ چڑھایا، جس پر شہرام اسے دیکھنے لگا، مگر پھر اچانک وہ جلدی سے بریانی کھانے میں مگن ہو گئی، جبکہ آدھی پلیٹ کھا کر ہی اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ وہ جلدی سے پانی پینے لگی۔ اس کا یہ حال دیکھ کر شہرام نے بامشکل اپنی ہنسی دبائی۔ عریشہ اپنی پلیٹ میں چمچ گھمائی جا رہی تھی۔ شہرام نے باہر کھڑے ملازم کو اشارہ کر کے میٹھا لانے کا کہا، جبکہ شہرام کو اپنا کھانا مکمل کر چکا تھا۔ ملازم نے جلدی سے کسٹرڈ کی ڈش عریشہ کے سامنے لا کر رکھی، جسے دیکھ کر عریشہ بے چین ہونے لگی۔ ویسے تو اسے میٹھا بالکل بھی پسند نہیں تھا، مگر آج اس کھڑوس کی وجہ سے عریشہ کو میٹھا کھانا پڑ رہا تھا۔ عریشہ نے جیسے ہی کسٹرڈ نکالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، شہرام نے اپنی پلیٹ سے فورک اٹھایا اور اس کے ہاتھ کے آگے ہی ٹیبل پر ٹھوکا، جس سے عریشہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا، ورنہ وہ کانٹا اس کے ہاتھ میں گھس جاتا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ حرکت میں ہی تو برکت ہے، عریشہ کی بات پر شہرام نے فٹ سے جواب دیا، جس پر عریشہ اسے گھورنے لگی، پھر سامنے رکھی کسٹرڈ کی ڈش کو دیکھنے لگی۔ شہرام اسے تڑپانا چاہ رہا تھا، نہ جانے اسے اس پاگل لڑکی کو تنگ کر کتنی خوشی محسوس کیوں ہو رہی تھی۔ بہت اسپائسی کھانا تھا، بہت مرچیاں لگ رہی ہوں گی نا، ہے نا؟ شہرام نے اسے جلاتے ہوئے کہا، جس پر عریشہ اسے دانت کھینچتے ہوئے گھورنے لگی۔ شہرام نے اپنا کانٹا واپس اپنی پلیٹ میں رکھا اور کسٹرڈ کی ڈش اس کے قریب کی۔ اب اتنا بھی ظالم نہیں ہوں کہ تمہیں میٹھا بھی نہ کھانے دوں۔ اس کی بات پر عریشہ کے چہرے پر ایک حسین مسکراہٹ بکھرنے لگی، جسے دیکھ کر شہرام کا دل کیا اس بیوٹی کوئن کی یہ حسین مسکراہٹ پی جائے، مگر وہ ارادے بھی کچھ ایسے ہی رکھتا تھا۔ مگر میری ایک شرط ہے۔ شہرام کی بات پر عریشہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شہرام نے اپنی کرسی پیچھے کر کے عریشہ کی طرف رخ کیا اور اپنا لبوں پر انگلی پھیرنے لگا۔ عریشہ کو اس کے ارادے کچھ عجیب سے لگے۔
گیو می اے کس۔ شہرام نے عریشہ کی طرف یک طرفہ مسکراہٹ اچھالی۔ واٹ؟ اونچا سنتی ہو کیا؟ کس کرو مجھے۔ آر یو میڈ؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اور ہیلو میڈم، یہ بدتمیزی نہیں، محبت ہے۔ تمہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنا ہینڈسم، لوئل اور محبت کرنے والا ہسبینڈ ملا ہے۔ شہرام نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، جس پر عریشہ اسے مزید گھور کر دیکھنے لگی۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری ان بےہودہ باتوں پر عمل کروں گی؟ تو مسٹر شہرام ملک، یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے، سمجھے تم؟ اور رکھو اپنی اس ڈش کو اپنے پاس، اور یہ بھی خود ہی ٹھوس لو، کیونکہ یہ بھی نام کا ہی میٹھا ہوگا، اس میں بھی کہیں نہ کہیں مرچ نکل آئے گی۔ عریشہ آکڑ دکھاتے ہوئے اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے جانے لگی، جس پر شہرام نے ایک ہی ہاتھ اسے مضبوطی سے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھایا۔ مسز عریشہ، شہرام ملک یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں بلکہ تمہارے شوہر کا گھر ہے، اس لیے یہاں اپنے مزاجی خدا کے مزاج کے مطابق چلنا ہوگا، پھر چاہے رات کے 3 بجے ہی کیوں نہ کس مانگو تمہیں دینی پڑے گی، سمجھی تم؟ شہرام کی بات پر عریشہ کے تاثرات یکدم اداس سے ہو گئے، جسے شہرام بآسانی سمجھ چکا تھا۔ اچھا بس ایک کس کر دو، آئی پرومس، پھر تم آج جتنا بھی میٹھا کھانا چاہو تمہاری مرضی کے مطابق ملے گا، اور پھر آج تمہارے ڈیڈ کی بھی آواز سننی ہے تو تمہیں ایسا کرنا ہی پڑے گا، ورنہ تمہارے ہسبینڈ کا موڈ کب چینج ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ شہرام نے آخری جملہ عریشہ کی نازک سی گردن پر انگلی پھیرتے ہوئے ادا کیا۔ عریشہ سمجھ چکی تھی کہ اگر اس نے اس کی یہ بات نہ مانی تو بدلے میں وہ اس سے کچھ زیادہ ہی مانگ لے گا، اور عریشہ مزید اس کی قربت کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ عریشہ نے جلدی سے اپنے لبوں کو شہرام کے لبوں پر رکھ دیا، جبکہ شہرام اس کے یوں اچانک والے عمل پر تھوڑا حیران مگر بے حد خوش ہوا۔ آخر اس کی بیوی نے زبردستی ہی صحیح مگر پہلی بار اپنے شوہر کو بوسہ دیا تھا، مگر شہرام آنکھیں بند کر کے اس کے لبوں پر اپنی شدت نچھاور کرنے لگا، مگر تبھی عریشہ سے اسے دور سے دھکا دیا اور وہاں سے اٹھ کر ڈائننگ روم سے باہر بھاگی۔ شہرام سمجھ چکا تھا اس کا یوں اچانک بھاگ جانا، وہ یقیناً بے حد شرم محسوس کر رہی ہوگی، اس لیے اس بار شہرام نے اسے کوئی آواز نہ دی۔ وہ اب تک اپنے لبوں پر انگلی پھیر کر مسکرا رہا تھا، اور اس کی یہ مسکراہٹ نہ جانے کیوں اتنی حسین تھی کہ کوئی بھی اس پر مکمل فدا ہو جائے، اور ہر ایک کو اپنے پیچھے فنا کرنے کا پورا ہنر رکھتا تھا وہ، مگر وہ خود کسی پر فدا ہو چکا تھا، اس کے علاوہ وہ کسی اور کو دیکھتا بھی نہیں تھا۔ عریشہ کمرے میں جا کر تیز تیز سانس لینے لگی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھنے لگی تھی۔ کیا تھی وہ، اور کیا بنا دیا تھا اسے اس خودغرض شخص نے؟ آخر وہ کس طرح اس کی ہر بات پوری کیے جا رہی تھی، صرف اپنے باپ کے لیے؟ مگر وہ تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ سے کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ وہ اس وقت ایک عالیشان گھر کے باہر کھڑا ذہن میں کئی سوچیں لیے اس گھر کو دیکھ رہا تھا۔ بدلے کی آگ اس کے دل میں آج بھی بھڑک رہی تھی۔ وہ اپنی ان گہری آنکھوں میں کئی راز لیے خود پر قابو کیے کھڑا تھا۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا تھا اس کے بدلے میں تمہارے ساتھ جو کرنے جا رہا ہوں وہ تو صرف ایک ٹریلر ہے، روہیل نے اپنے الیکٹرک لائٹر کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ اس عالیشان گھر کو پل بھر میں خاک کرنے کے ارادے رکھتا تھا۔ روہیل نے اس گھر کے آس پاس پٹرول کے ڈرم رکھ دیے تھے اور بڑی ہوشیاری سے گھر کے اندر ہر طرف پٹرول چھڑک دیا تھا۔ پھر کیا ہونا تھا، اس نے اپنے لائٹر سے زمین پر گرے پٹرول پر آگ بھڑکائی اور خود مین گیٹ سے نکل کر باہر چلا گیا۔ وہ بڑے آرام سے اس سنسان جگہ سے دور جا رہا تھا، اور اس کے پیچھے اس گھر پہ اٹھنے والے شعلے سے سکون دے رہے تھے۔ ہر طرف آگ ہی آگ تھی۔ وہ بڑے آرام سے چلتا ہوا دور کھڑی اپنی گاڑی میں آ بیٹھا، جبکہ ایک نظر اس خواب نما گھر سے اٹھنے والے شعلوں پر ڈال کر وہ گاڑی جہاز کی رفتار سے اڑاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ ہمیشہ بیسٹ کے بھروسے پر اس کے دیے گئے ہر امتحان پر پورا اترتا تھا۔ ایسے ہی تھوڑی بیسٹ نے اسے اتنی بڑی ذمہ داریاں دی تھی۔ آخر کچھ تو تھا اس پتھر دل شخص میں جو بیسٹ اسے اپنے سب سے قریبی شاگرد کی نظر سے دیکھتا تھا۔ تک یوں ہی گھٹنوں پر سر چکائے اداس بیٹھی تھی، جبکہ منہ اس کا اب تک جل رہا تھا کیونکہ اس نے میٹھا نہیں کھایا تھا، مگر اپنے شوہر کے لمس سے اس کو کچھ سکون سا ملا تھا۔ اب وہ اس شخص کے بارے میں صرف برے ہی نظریے سے سوچ رہی تھی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا، اس کا شوہر یعنی شہرام اپنے ہاتھ میں کسٹرڈ کی پیالی لے کر اندر داخل ہوا اور اس کے پاس زمین پر آ بیٹھا، جبکہ عریشہ اسے خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شہرام نے بنا کچھ کہے کسٹرڈ کا پیالہ اس کی طرف بڑھایا، جس پر وہ منہ پھیر گئی، مگر شہرام نے کوئی سخت رد عمل نہیں کیا۔ مائی ڈیئر وائف، اسے جلدی سے فنش کرو، شاباش، شہرام نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ میں آخر کیوں مانوں تمہاری ہر بات؟ کیا تمہیں میں اتنی مجبور لگتی ہوں؟ پہلی بات، میں خود کو وہی سمجھتا ہوں جو میں خود ہوں۔ دوسری بات، تمہیں میری بات پر ماننی پڑے گی کیونکہ آفیشلی شوہر ہوں تمہارا۔ تیسری بات، ہاں تم مجبور ہو، بہت مجبور ہو، تم میرے شوہر نہیں ہو، یہ سب تم نے زبردستی کیا ہے اور میں نہیں مانوں گی تمہاری کوئی بھی بات، سمجھے تم؟ اب وہ شہرام کو غصہ دلا رہی تھی، جبکہ اب واقعی شہرام کے چہرے پر سخت اثرات آ چکے تھے۔ تم مانو نہ مانو زبردستی ہی صحیح، مگر میں شوہر ہوں تمہارا، اور رہی بات نہ ماننے کی تو بات تو میری جان، تمہیں ایسا کرنا پڑے گا، وہ کیا ہے نا،
تمہارا جو باپ ہے نا وہ بیچارہ ابھی اس بات سے انجان ہے کہ اس کی لاڈلی بیٹی ایک ظالم انسان کے قبضے میں ہے. اب اسے تو بتانا پڑے گا نا. پھر اپنے شوہر کا تو تمہیں پتا ہی ہے کہ اس کا موڈ کب کیا ہو جائے کچھ پتا نہیں. میں اب اپنے سسر جی کو اتنی جلدی اوپر پہنچاتا ہوا اچھا تو نہیں لگوں گا نا. شہرام کی بات کا مطلب صاف تھا. وہ بات ہی باتوں میں عریشہ کو دھمکا رہا تھا اور عریشہ واقعی اب اس سے خوفزدہ ہونے لگی تھی. اس لیے جلدی سے اس کے ہاتھ سے کسٹرڈ کی پیالی لے کر جلدی کسٹرڈ کھانے لگی. جو کہ شہرام اسے یوں کھاتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا مگر اب بھی وہ کسٹرڈ کی پیالی خالی کرنے میں لگی ہوئی تھی. جب ٹھیک سے کھا لو تو میرے کمرے میں آ جانا. میں سسر جی کو کال کرنے لگا ہوں. اپنے ڈیڈ کا سن کر وہ جلدی سے اٹھی. ڈن. گڈ گرل. شہرام نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا جس پر عریشہ اسے ترچھی نظروں سے دیکھنے لگی اور شہرام کے جاتے ہی وہ اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی. شہرام ٹیشن سے ٹانگ پر ٹرانگ رکھ کر بیٹھا اپنے سسر جی کا نمبر ڈائل کر رہا تھا جبکہ عریشہ برابر میں بے صبری میں بیٹھی اس کی کال ملانے کا انتظار کر رہی تھی. جبھی شہرام اس کی طرف جھکا جس پر عریشہ تھوڑی سی پیچھے کی طرف ہوئی. بات سنو میری. اپنے باپ کی آواز سن کر تم نے زیادہ اوور ریئیکٹ کیا تو میں تمہاری جان لے لوں گا. عریشہ اس کی بات پر ناسمجھی سے دیکھنے لگی. کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب صاف ہے اپنی یہ زبان بند رکھنا ورنہ کاٹ کر پھینک دوں گا. تو میں ان سے بات کیسے کروں گی؟ تمہیں کس نے کہا بات کرنے کو؟ تم نے تو کہا تھا اب اپنی بات سے پھر رہے ہو. میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ تمہارے باپ کی آواز تمہیں سناؤں گا, سمجھی؟ کیا مطلب اس بات کا تم دھوکہ کر رہے ہو؟ تم نے کہا تھا تم بات کرواؤ گے میری ان سے. آگے وہ کچھ کہتی شہرام نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا. بس کر دو یار, کتنے بک بک کرو گی. اب اپنا منہ بند رکھنا ورنہ کہیں ایسا نہ ہو تمہاری غلطی کی سزا بھی تمہارے باپ کو ملے. شہرام اسے ڈرتے ہوئے کہنے لگا مگر وہ بیچاری کر بھی کیا سکتی تھی. شہرام نے شفقت صاحب کو کال لگائی جبکہ ایس کے جو اپنے روم میں بیٹھا تھا اپنی بیٹی کو یاد کر رہا تھا. ان نون نمبر سے کال آتی دیکھ ریسیو کرنے لگا. السلام علیکم مائی ڈیئر سسر جی. شہرام کی آواز سن کر وہ کچھ عجیب نظروں سے موبائل پر چمکتے نمبر کو دیکھنے لگا. سوری رانگ نمبر. وہ یہ کہہ کر کال کاٹنے لگے جبھی شہرام کی بات پر وہ ساکت ہو گئے. ارے سسر جی, میں عائشہ کا ہسبینڈ بات کر رہا ہوں. کون ہو تم اور کہاں ہے میری بیٹی؟ ارے آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کی بیٹی میرے قبضے میں, میرے گھر میں محفوظ ہے. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں موجود ہے. اور ظاہر سی بات ہے عورت کا اصل گھر تو اس کے شوہر کا ہی گھر ہوتا ہے نا. شہرام کی آواز انہیں جانی پہچانی لگی تھی. وہی تلخ انداز, وہی آواز, وہی کہا لگانے کا انداز. کیا بکواس کر رہے ہو؟ میری بات کروا میری بیٹی سے جلدی. تم جانتے نہیں تم نے کس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے. اوف سسر جی, کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کیوں کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالوں گا؟ عریشہ تو شروع سے ہی میری تھی. اینڈ رہی آپ سے بات کرنے کی تو وہ آپ سے بات نہیں کرے گی. میں نے اسے بہت انسسٹ کیا مگر وہ کہتی ہے اسے میرے علاوہ کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا. شاید آپ کی بیٹی اپنے ہسبینڈ میرے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے. ایکچولی آپ کا دماغ ہے ہی اتنا کیئرفل. اس کی بات پر عریشہ غصے سے اسے گھورنے لگی. آخر وہ کتنا جھوٹا انسان تھا اور کس طرح جھوٹے بننے کا مظاہرہ کر رہا تھا جبکہ دوسری طرف ایس کے یعنی شفقت صاحب اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہو رہے تھے. جبکہ عریشہ اب کچھ بولنے کے لیے قریب آنے لگی جس پر شہرام نے اسے غصے سے گھورا. عریشہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. بند کرو اپنی بکواس. میں بہت جلد اپنی بیٹی کو ڈھونڈ نکالوں گا چاہے تم ترکی کے کسی بھی شہر میں کیوں نہ چھپ جاؤ. ارے سسر جی, آپ کیوں خواہ خواہ ترکی چلے گئے؟ اپنے آپ تکلیف کیوں کی؟ تھوڑا صبر کر لیتے تو میں آپ کو جلد بتا ہی دیتی کہ میں پاکستان میں ہی ہوں. وہ کیا ہے نا آپ کی بیٹی میری پیاری وائف کا فی الحال ہنی مون پر جانے کا کوئی موڈ نہیں, سو اس لیے ہم پاکستان میں ہی ہیں. تم چاہے جہاں بھی چلے جاؤ میں تم سے اپنی بیٹی کو آزاد کروا کر ہی رہوں گا, سمجھے تم؟ ابھی تم جانتے نہیں ہو کہ تم نے کس سے پنگا لیا ہے. جسٹ شٹ اپ. اس کی دھمکی پر شہرام کا دماغ گھومنے لگا. وہ کہاں کسی کی کی آواز برداشت کر سکتا تھا. جانتے ہو تم نے کس سے پنگا لیا تھا؟ عریشہ ہمیشہ سے صرف میری تھی, میری ہے اور ہمیشہ میری رہے گی. بہتر ہوگا اگلی بار اگر میں کال بھی کروں تو مجھ سے لپٹ کر نہ رہنا. بات کرنا لمٹ کراس کرنے کی کوشش کی تو غلطی سے بھی نہ کرنا ورنہ کاٹ کر پھینک دوں گا. امید ہے اب تم کون ہو والے سوال کا جواب بہت اچھے سے سمجھ چکے ہوگے تم. شہرام نے تلخ لہجے میں کہا جبکہ اس کی روبدار آواز سن کر عریشہ بہت ڈر گئی تھی. اور دوسری طرف ایس کے جو اب تھر کانپ رہا تھا کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا فون کال پر کوئی اور نہیں بلکہ بیسٹ تھا.